This Ramadan, rediscovering humanity. Haq aur Baatil ka Mukalma. Radio 1 FM 91. Creating Samai Tasawwuf. Rediscovering the humanity within. Text in on 9191. Ladies and gentlemen, this is Taimur Rahman, and aaj hamari ek special transmission hai with respect to Ramzan. We are trying to rediscover humanity, as our promo just said, and we have a very special guest who has been working on issues of peace and issues of equity and aman ke hawale se ye kaam karte rahe. Khud bhi talib ilmi se abhi hi inhone graduate kiya hai aur ab professional zindagi mein shamil hue hain. So we welcome to the studio Rab Nawaz. बड़ी खुशी हुई आप आए. तो पहले तो आपका थोड़ा सा तारुफ हो जाना चाहिए कि आप अपना ही खुद तारुफ करा दें. आप एक ग्रास रूट्स पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, समाजी एक्टिविस्ट भी हैं, आप एक तरक्की पसंद सोच भी रखते हैं. तो गालिबन ये सब सिलसिला जो है, और है भी, आपकी उम्र क्या है वैसे? 25 years old, very very young. और गालिबन ये सब सिलसिला जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप थे तो वहां से शुरू हुआ. तो जरा पहले तो आप अपने थोड़ा सा तारुफ कराएं ना कि आप भाई हैं कौन, तो फिर हम जरा आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं. थैंक यू वेरी मच तैमूर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन है. लॉ में मैंने LLB किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया फिलॉसफी में. मास्टर्स इन फिलॉसफी फ्रॉम 2006 to 2010. अच्छा. और उसी एजुकेशन के दौरान नीचे और आप कार्ल मार्क्स और क्या नाम है इस तरह की मुश्किल किस्म की हेगल जैसी मुश्किल चीजें पढ़ रहे थे? जी, वो मुश्किल लगती हैं लेकिन होती नहीं है. अच्छा. परसेप्शन बहुत ज्यादा बनी हुई है कि फिलॉसफी मुश्किल है. अच्छा. और एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट किया इस बात पे, फिलॉसफी पे, जो मेरे ख्याल में मैंने कहा कि मैंने फिलॉसफी किया हुआ है. अच्छा, कहता है वो तो है कॉमन सेंस होती है. सो ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं बहुत हैवी मुश्किल डिग्री है. ऐसी कोई बात नहीं है. इनफैक्ट कॉमन सेंस ही है. उससे थोड़ा सा आगे जाना होता है, थोड़ा सा और ज्यादा एनालिटिक होना होता है. अनकॉमन सेंस बना देनी होती है. बिट डीप इनटू कॉमन सेंस सॉर्ट ऑफ. तो उसी मेरी स्टडीज के दौरान ही मेरी एक्टिविज्म शुरू हुई. अच्छा. विच आई कैन से आई वाज फोर्स्ड इनटू एक्टिविज्म. अच्छा, ये दिलचस्प बात. जी, ये बहुत अहम बात है, लेकिन लोग शायद इसको रियलाइज नहीं करते. हम में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं वेयर दे आर फोर्स्ड इनटू सिचुएशंस एंड दे हैव टू टेक एक्शन. सही. बट बहुत सारी चीजें उनको स्टॉप करती हैं, बहुत सारे उनके अंदर के फियर्स होते हैं. आपके साथ क्या ऐसा वाकया हुआ? हमारे साथ बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम जिसने सुना हुआ है या थोड़ा बहुत भी जानता है उसको पता होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी सोशियो पोलिटिकल क्या सिचुएशन है. पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप है, एक मजहबी पार्टी के साथ है. वो जो कहने को स्टूडेंट ग्रुप है लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, उनका काम, वो सारा इट्स ऑलमोस्ट होलीगनिज्म. वो गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी भी कह सकते हैं. लॉ का मैं स्टूडेंट हूं तो मैं केस बना सकता हूं, आपके साथ अभी बहस कर सकता हूं कि किस तरह ये एक प्रॉपर दहशतगर्दी का भी इन पे मुकदमा बन सकता है. तो वो ग्रुप जो है वो, और सबसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर है उनके काम का, वो मजहब है. मजहब को इस्तेमाल करते हैं. मजहब के नाम पे वो पहले तो आपको दर्स कुरान देते हैं, इखलाकियात सिखाते हैं वहां से, लेकिन ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ती बढ़ती जो है ना वो आपकी डॉर्मेट्रीज तक जाती हैं, फिर आपके क्लासरूम तक, फिर आपकी तलाशियां भी होती हैं, फिर आपको थप्पड़ मारे जाते हैं, फिर आपको आपके घर फोन किए जाते हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे तो और चीजों का अंदाजा आई एम नॉट फिनिश्ड येट. अच्छा. जी. इसमें गोलियां भी मारी जाती हैं, उसमें लोगों को बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है. और इस तरह मारा पीटा जाता है कि उसमें बड़े स्केल पे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हरास होते हैं, फ्राइटन होते हैं, जो कि लीगली टेररिज्म की डेफिनेशन में आता है. तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग बैकआउट कर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी चेंज कर जाते हैं. तो मैं तो वहां रहा. अच्छा. और मैं सोचता रहा, प्लान्स बनाता रहा, लेकिन कुछ हो ना सका अनलेस देयर हैपेंड समथिंग इन 2007 जब हमारे एक बड़े मशहूर क्रिकेटर और नाउ पॉलिटिशियन इमरान खान ही केम टू पंजाब यूनिवर्सिटी. He was already a politician then. Yes, he was a politician. Yeah, of course. Yeah, but I meant to say that he was initially a cricketer, then turned to politics. So he came to Punjab University, and when he came there to mobilize students against Musharraf's emergency, तो वहाँ पे वही स्टूडेंट ग्रुप जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उन्होंने इनको इमरान खान को पकड़ा और
مار پیٹ کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. میں نے سنا تھا بس پکڑ لیا تھا, مارا پیٹا نہیں تھا. نہیں, اس کی تصویریں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. اچھا جی, اس میں دیکھیں آپ, تھپڑ مار دیں, اس میں گریبان پکڑ لیں, تھوڑا گھسیٹ لیں تو مار پیٹ یہی ہوتی ہے. ہاں نہیں, وہ ہے ایسا ہوا تھا, آئی وٹنسز بھی ہیں. تو اس کے خلاف ریزنٹمنٹ جو تھی, دیٹ بیکیم این اپرچونٹی, جہاں سے جو ہے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا along with so many other friends. And Imran Khan, I mean, he's a national icon. I mean, one can agree or disagree with his politics. Exactly. And میں تو خود, there are many things with respect to Imran Khan that I disagree with. But we have to acknowledge that he is a national icon. I mean, no doubt. So that sort of behavior is not at all acceptable. Is not acceptable. Yeah. تو اسی سچویشن میں پھر ایک ریئیکشن اسٹوڈنٹس کے اندر تھا. وہ ریئیکشن پھر جو تھا پروٹیسٹ کی شکل میں سامنے آیا. وہ بہت میسو پروٹیسٹ ہوئے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, جو بہت کم لوگ شاید جانتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی جو کہ پالیٹکس کا ہب رہی ہے, اس کی ہسٹری میں کبھی اتنے بڑے پروٹیسٹ نہیں ہوئے. اچھا جی, اینڈ وداؤٹ یس, اور بغیر اس کے پیچھے کوئی کتنے بڑے تھے وہ پروٹیسٹ؟ اس میں آپ دیکھیں کہ 5,000 7,000 اسٹوڈنٹس آن ایوریج. اور یہ تقریباً 3-4 دن تو کنٹینیوسلی, لیکن اوور آل جو تقریباً ایک ہفتے تک یہ پروٹیسٹ چلتے رہے. مطلب 5,000-7,000 بچہ جو ہے وہ ایک ہفتے تک باہر. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یونیورسٹی کی ٹوٹل تعداد اگر 30-35 ہزار ہے, اور جب ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے تو بہت سارے لوگ تو یونیورسٹی جاتے ہی نہیں ہے نا, کہ پالیٹکس ہو گئی, چھٹیاں ہو گئی. انرولمنٹ ویسے ہی یونیورسٹی کی بڑی ہائی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت سارے آف کیمپس اسٹوڈینٹس اور ڈسٹینس لرننگ اسٹوڈینٹس اور یہ وہ, اور ان میں سے کتنے ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انیشیٹو لینا چاہتے ہیں. تو صحیح بات ہے. اسٹوڈینٹس کی حد تک 5,000 آئی تھنک اٹس اے بگ نمبر, نیور ہیپنڈ. یہاں تو پولیٹیکل پارٹی کی حد تک بھی اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, جو 5,000 لوگ نکال لیتے ہیں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو وہ پھر پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے, جس میں آئی واز ایٹ دی فور فرنٹ امنگ سو مینی ادر فرینڈس. تو ہم نے بہت ریزسٹ کیا, بہت تھریٹس ہمارے گھر میں کالنگ گئی, ہمیں رات کو دھمکایا گیا, ہمیں پسٹل دکھایا گیا, بہت کچھ ہوا, لیکن وی ڈڈ ناٹ بیک آؤٹ. اور اسپیکنگ سو بولڈلی ہیئر آن ریڈیو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بڑی دلیری. ہاں, اس کی کوریج بھی بہت زیادہ ہوئی میڈیا میں. ڈان اسپیشلی بہت اچھی کوریج کی, اور بھی تقریباً سارے نیوز پیپرز میں جو ہے نا ان پروٹیسٹ کی بڑی ڈیٹیلڈ کوریج آئی. اس کے بعد پھر ہم نے آپ پہ کیا اثر ہوا ساری بات کا؟ میرے اوپر اثر یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا کہ پہلے تو میں سوچتا تو پہلے ہی تھا کہ آئی آلویز, جس طرح آپ کا پروگرام بھی ہے سانگز آف فریڈم, کہ فریڈم از بیسک ہیومن رائٹ, بیسک ہیومن نیسیسٹی, جس کے بغیر کسی بھی طرح کی کوالٹی لائف, گڈ لائف, میننگ فل لائف از ناٹ پاسبل. صحیح بات ہے. تو میں نے دیکھا کہ ونس یو ہیو میڈ اپ یور مائنڈ to resist something, to stand against something, there comes a time when you get the opportunity. کیا بات ہے. اور اس اپرچونٹی سے آپ کے اندر where there's a will there's a way. there is a way. exactly. دیکھو میں نے بھی فلاسفی مار دی تھوڑی سی. common sense. common sense. بالکل بالکل. اچھا جی. تو اس میں پھر بعد میں پھر میں نے بہت کچھ جو ہے وہ انٹریکشن بہت سارے لوگوں سے ہوا. صحیح. اب دیکھیں نا, میں نے بہت سنا تھا, میں بیسیکلی تو ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے ہوں, پنجاب کا حافظ آباد سے. جی, تو لاہور میں آنے سے پہلے چونکہ میں پڑھنے پڑھانے کا مجھے پہلے سے شوق تھا. اچھا. تو میں نے بہت سنا تو بہت تھا کہ لاہور میں جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, ایسا ماحول ہے ویسا. لیکن لاہور نہیں دیکھا تو جمع ہی نہیں وہ بھی ہے, لیکن ان دس پرٹیکولر انسٹنس اٹ واز ان دا سینس آف کہ سوشیو کلچر انلائٹنڈ ایک جو ہے نا وہ سٹیزنری, آپ ان کے ساتھ انٹریکشن وہ نہیں ہوا تھا. اور کلچر ہوگا اور یہ وہ سب وہ نہیں ہوا. اور جو میں نے آ کے دیکھا وہ کیا دیکھا کہ جی ٹخنوں کے اوپر شلواریں ہیں, شلوار قمیضیں, کرتے کلف والے پہنے ہوئے ہیں, پشاوری چپل ہے, نیچے مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے, اور آتے جاتے لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ تیری کی لگ دی ہے, وہ تیری کی لگ دی ہے. اور ٹیچرز کو جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے, وہ میں نے دیکھا وہاں پہ. ٹیچرز کو بھی دھمکایا؟ جی, ٹیچرز کو مارا گیا, دھمکایا گیا. یہ اٹ ہیپنڈ, اٹ از اسٹل ہیپننگ. اور یہ المیہ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں, اور حکومت ایکشن نہیں لیتی. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ کچھ ہوگا, تو وہ مجھے نہیں ملا تھا انلیس دس انسیڈنٹ ہیپنڈ. بہت سارے لوگ ہمیں دے جوائنڈ اس, پیپل لائک یو, مطلب جو ایکٹیوسٹ تھے, بہت سارے لوگ, مے بی یو ور ناٹ ہیئر, آپ اس وقت لندن میں تھا. ہاں, تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, سپورٹ کیا, ہمیں ہر طرح سے گائیڈنس دی, کانٹیکٹس دیے, میڈیا میں آگے پیچھے. تو وہاں سے انفیکٹ میرا ایک بڑے پولیٹیکل گروپ میں انٹری ہوئی تھرو دوز پروٹیسٹ, اور اس سے بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا. اور جو آپ کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن اور پولیٹیکل گرومنگ ہوئی, اور جو یونیورسٹی میں نہیں سیکھ سکا, اور وہ ان لوگوں سے انٹریکٹ کر کے اسٹڈی سرکلز میں ان سے میٹنگز کر کے, ڈسکشنز کر کے, میں نے بہت ساری باتیں سیکھی جو کہ میری ڈگری میں اسٹڈیز میں لیکنگ تھی. کیا بات.
زبردست. یہ تو پھر ایک طرح سلور لائننگ ان دس انٹائر اسٹوری. اچھا, تو پھر اس کے بعد آپ نے جب کالج سے آپ گریجویٹ ہو گئے, کالج سے دیکھیں یہ اس طرح تو میرا انٹروڈکشن ہی چلتا رہے گا پورا پروگرام. نہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے اپنا ایم فل کیا؟ نہیں, میں نے ماسٹرز میں نے پرائیویٹ ہی کیا, کیونکہ 2 چکر میں نے لگائے فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے پنجاب یونیورسٹی کے. اچھا. اور مجھے جب وہاں جا کے اندازہ ہو گیا کہ میں جو ہے نا صبح شام مجھے ڈپارٹمنٹ کے کوریڈورز میں جوتے گھسانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بہتر ہے میں گھر بیٹھ کے پڑھ لوں. اور یہ دیکھیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, بہت افسوس کی بات ہے. لا میں بھی ایسی حالت, آلدو مطلب ایک وقت میں تو بڑی زبردست سارے جو انٹیلیجنسیا تھا پاکستان کا, پنجاب کا خاص طور پہ یونیورسٹی میں. اب آپ یہ دیکھیں آئرنی یہ ہے کہ آپ کی لارج کمیونٹی پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہے. صحیح. اور وہ ہر فرنٹ پہ آ گئے ہیں, اور آج جو ہم کھا رہے ہیں ان دی سینس آف ڈیموکریسی اینڈ کرنٹ ڈسکورس وہ لائز موومنٹ کا دیا ہوا ہے. صحیح. پاکستان کا سب سے بڑا لا کالج, اس میں سے جو لائز نکلتے ہیں اس کی آپ اکیڈیمک حالت دیکھیں وہ بہت ہی بری ہے. یہ تو پہلے تو میں سوشل کی طرف انڈیکیشن دے رہا تھا, لیکن ایون اکیڈیمک اسٹینڈرڈز کے حساب سے بہت پور ہے. ایک ایگزامپل دوں گا کہ جورسپروڈنس میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. صحیح. تو میں نے کافی پڑھی جورسپروڈنس اپنی طرف سے, اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی جو سلیبس میں پڑھائی جاتی تھی جورسپروڈنس وہ 1860 کا سلیبس تھا. اس کے بعد اپڈیٹ نہیں ہوا تھا. ہم جان سالمنٹ کی جورسپروڈنس 1860, اس کے بعد ہنس کیلسن ہے, اور ہنس کیلسن وہ آدمی ہے جس کی تھیوری کی بیس پہ آپ کے ملک کی حکومتیں پلٹی گئی. آپ کا جو ایوب کا مارشل لا تھا اس کی جسٹیفیکیشن ہنس کیلسن کی تھیوری سے آئی, لیکن آپ کو نہیں پڑھائی جاتی آپ کے کالجز میں. اور بہت سارے ہیں, بہت بڑے بڑے ایچ.ایل.اے. ہارٹ, اور بہت سارے لوگوں کو میں نے خود پھر پڑھا. تو حالانکہ آئی انویسٹڈ دس مچ انٹو دس سبجیکٹ, اور لیکن میرے نمبر اس میں سب سے کم ہے. دس شوز اکیڈیمک بائسنس. اینڈ دی ادر پوائنٹ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ریز از کہ کتنی پور کوالٹی ہے اور کتنا آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے. یار یہ تو آپ نے بڑی ڈسپوائنٹنگ قسم کی باتیں بتا دی ہیں. جی, میں تو سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا. مقصد ڈسپوائنٹمنٹ نہیں تھا, مقصد تھا کہ کوئی یار آپٹیمسٹک بات بھی کر دو. ابھی یہ تو بہت آپ نے جو ہے نا دکھ درد کی باتیں کر دی ہیں. آپٹیمسٹک بات یہ ہے دیکھیں نا کہ یو ڈیسائیڈ ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ. یا آئی ڈیسائیڈڈ اینڈ سو مینی ادر پیپل, بیکاز بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راہ فرار بھی اختیار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں ٹھیک, تعلیمی نظام نہیں ٹھیک, ٹریفک کا نظام نہیں ٹھیک, بجلی ہے نہیں, گیس ہے, ڈرائنگ روم چیٹنگ, خسمانو کھائے, سب کچھ دفع ہوئے, اور ہم جا رہے ہیں کسی ولایت جا رہے ہیں, اور یا ہم دبئی جا رہے ہیں, ہم جو جا رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں آپ کی کہانی میں جو منفرد بات ہے, جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو دعوت بھی دی, وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل آئے, آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اکٹھے ہو کے کچھ اس کے بارے میں کرنا ہوگا. اور یہ جو کوالٹی تھی یہ آپ میں کدھر سے آ گئی. یہ دیٹ از دا کی تھنگ. وین ڈڈ یو ڈیسائڈ کہ واز دیر اینی پوائنٹ ایٹ ٹائم کہ آپ نے سوچا کہ یار میں بھاگوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس پرٹیکولر سین میں, اس سین میں یا ویسے کسی بھی سین میں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں, میں اس بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں, اور جو لوگ سوچتے ہیں ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. بالکل, کیونکہ وہ اپنی جگہ جدوجہد کر کے ہی شاید اور ہمیں کیا پتا کہ کیا کیا ان کے ساتھ مصیبتیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. جی تیمور, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ کیوں لوگ بھاگتے ہیں اور کیوں نہیں بھاگتے. دیکھیں میرے خیال میں جو آبجیکٹو ہے نا کہ تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, دس از ارریلیونٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ یہ آپ نے دوبارہ ریپیٹ کریں گے. میں سلولی اس کو چلوں گا, سلولی چلیں کہ when it comes to this question کہ آپ اس کو فیس کرتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں, اس کوشچن کی حد تک یہ بات ارریلیونٹ ہے. سوری پلیز کنٹینیو. یہ بات ارریلیونٹ ہے کہ آپ تبدیلی لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اتنے سارے فیکٹرز ہیں, اس میں اتنی ساری چیزیں فیوچر میں آ سکتی ہیں کہ یو کین نیور نو. سو جو ریزسٹنس کے پیچھے جو پرائمری فیکٹر ہے دیٹ از یور اون میننگ آف لائف. ہاؤ ڈو یو ویو یور لائف. تبدیلی جو آ رہی ہے خود میں تبدیلی, اور اس سے بڑی بات یہ کہ ایک انسان 18 کروڑ انسانوں میں اور 7 ارب انسانوں میں ایک انسان کی کیا ویلیو؟ کوئی بھی نہیں. اس کی ویلیو تبھی بن سکتی ہے جب وہ اپنا اسرٹ کرے. یار میں تو بڑی آپ کی بات سے بڑا انسپائر ہوا ہوں, کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات کی کہ سب سے بڑا جہاد جو انسان کے اندر ہے نفس کے ساتھ ہے نا جی, That's true. تو وہ ایک طرح سے آپ نے بڑی اس کی عکاسی کی اس بات کی جی کہ چاہے آپ سماج کو تبدیل کر سکیں یا نہ کر سکیں, سماج کی تبدیلی کے لیے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو جس طرح آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں, بالکل وہ سب سے بڑی چیز ہے. خود کو بدل, بالکل.
اور سماج میں تبدیلی کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لیول نہیں آتا جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ اب تبدیلی آ گئی ہے, کیونکہ اٹس اے پروسیس, اٹ گوز آن, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. سو جو آپ کو اینگل لگانا ہوگا, اینک لگانی ہوگی آپ کو تبدیلی کے پروسیس کو دیکھنے کے لیے, وہ اس طرح کی نہیں ہوگی کہ اسٹیج پہ پہنچ کے تبدیلی آ گئی اور اب بیٹھ جاؤ, ایسا نہیں ہے. انجوائے کر سکتے. ہاں بالکل, وہ انجوائمنٹ بھی ہو یا چاہے آپ کا میننگ ہو, انسپائریشن ہو, وہ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. اٹ گوز آن اینڈ آن. یار بڑی ڈونگیاں گلاں ہو رہی ہیں تھے. چلو اس کو Text in on 9191. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Taimur Rahman, or we're back on the air. We are talking to Rab Nawaz today. Assalamu alaikum, Rab Nawaz. Welcome to FM 91. وعلیکم السلام. تھینک یو میر. تیمور, سوری. جی تیمور, کیا کر رہے ہو, میرا نام ہی بھول گئے. یہ تو بڑی, اب اس کو باہر نکالو. اب آگے آپ کا میں نے انٹرویو, میرا ایک قریبی دوست میر ہے, وہ سارے دن میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے. اچھا چلے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. He is with us in spirit, don't worry. Anyway, it's great to have you on the studio. اور آپ کو آج ہم نے دعوت اس وجہ سے دی ہے کہ آپ ایک گراس روٹس ایکٹیوسٹ ہیں, سماجی ایکٹیوسٹ ہیں, امن کے حوالے سے کام کرتے ہیں, انسانیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں, اور لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے سے رواداری کا درس دیتے ہیں, ٹالرنس کا آپ درس دیتے ہیں لوگوں کو. بڑا اچھا کام کرتے ہیں بھی آپ نوجوان 25 سال کے. تو امید تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ خود نوجوان ہیں تو آپ شاید نوجوانوں کو سمجھتے بھی ہوں گے, ان کے مسائل بھی سمجھتے ہوں گے. تو آئیے اسی پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ بھئی مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ نوجوان, میں خود بھی ویسے نوجوانوں میں ہی شمار ہوتا ہوں اکثر غلطی سے, مگر مسئلہ کیا ہے, واٹس دا پرابلم ود ینگ پیپل, ذرا کچھ اس پہ روشنی ڈالو. کون سے پرابلمز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مطلب واٹ از دا مین پرابلم, مین مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کے مسائل جو ہے نا, وہ مسائل انورٹڈ کاماز میں اور سینس میں بھی لیے جاتے ہیں. ہاں نہیں, وہ ان کو سینس کو آپ چھوڑیں, وہ انوینڈو اور ڈبل میننگ کے سینس میں نہیں میں کہہ رہا. جی میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی پرتشدد قسم کا ماحول بن چکا ہے. میں بتاتا ہوں, ایوری از ویری آن ایج اینڈ یو نو ایگریویٹیڈ اینڈ ایجیٹیٹڈ اینڈ اگریسو آل دا ٹائم. ہر بندہ ایک دوسرے سے گتھی ہوا ہے. مطلب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی مکروہ فضا, ٹینشن سی بن گئی ہے. تو اور اسپیشلی ینگ لوگوں میں خاص طور پہ, واٹ از دا مین ایشو ہیئر؟ دیکھیں, ایک حد تک اگر ہم یہ کہیں کہ نوجوان مطلب اگریسو ہو رہے ہیں, بہت ساری سوشیو سائیکولوجیکل جو ہے نا نفسیاتی قسم کے اگر پہلو میں ہم جائیں گے تو اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشنز بن جاتی ہیں کہ سوسائٹی ان کو کچھ دے نہیں رہی ہے, ڈیلیور نہیں کر رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. کیا چیزیں نہیں ڈیلیور ہونی, ذرا کوئی روشنی ڈالیں. ہاں بالکل. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو نوجوانوں کے پرسپیکٹو سے جو نوجوان بول کے کہے گا وہ یہ ہوگا کہ امپلائمنٹ نہیں ہے. اچھا, جو ایک نوجوان کہے گا, ٹھیک ہے, غربت بھی کہیں گے, کرپشن بھی کہیں گے, جائے گی نا, امپلائمنٹ جی نہیں ہوگی تو غربت ہی ہوگی. ہاں, وہ اکنامک سفیر کے پرابلمز بہت زیادہ. لیکن جو میری ناقص رائے ہے اس میں بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جس کی طرف نوجوانوں کا خود بھی دھیان نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے سوسائٹی کے امپورٹنٹ جو سیگمنٹس قسم کے انڈر دا سرفیس قسم کے مسائل نہیں, اتنے نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ آپ کو بڑے کلیئرلی ویزیبلی نظر آتے ہیں. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن کو نوجوان سمجھتے نہیں ہیں کہ مسائل ہیں. دے آر ان اسٹیٹ آف ڈینائل. دو ہمارے یہاں میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت ایکٹیو بھی ہے, لیکن بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پراپرلی ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے. اگر ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو اس میں پراپرلی فریم نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ. کیا ہے وہ ایشوز, آپ بتائیں نا. اس میں دہشت, آپ نے سارے میڈیا کو رگڑ دیا ہے. نہیں, آپ ایکسپلین بھی کریں. سارے میڈیا کو نہیں, بالکل نہیں, بہت ایکٹیو, بہت اچھا رول بھی ہے میڈیا کا. لیکن اس میں مسائل جو دہشت گردی, جس کو اکثر آپ دیکھیں کہ پاکستان از سفرنگ فرام ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم, لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اکثر جگہوں سے سننا آتا ہے کنٹروورشل بات نہ کریں. تو کنٹروورشل بات کہہ کے ایک ایسے مسئلے کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی جس کے اوپر پاکستان کا شاید سروائیول ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. کنٹروورسی میں جب ہم پھنس گئے ہیں تو پھر اس پہ بات تو کرنی پڑے گی. بالکل کرتے ہیں. دہشت گردی, پہلے میں خود اس پہ تھوڑے سے اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کروں. پلیز. مثال طور پہ میں پڑھ رہا تھا اگلے دن کہ 42,000 لوگ, 42,000 بندہ جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ اور اس کے ارد گرد جو وائلنس ہے اس میں شہید ہوا ہے پاکستان میں لاسٹ 10 ایئرس. $68 بلین کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو ہو چکا ہے. اس کا اندازہ اس طرح سے لگا لیجئے کہ جو پاکستان کا کل ڈیٹ ہے, انٹرنیشنل ڈیٹ ہے, بین الاقوامی جو ہمارا قرضہ ہے, وہ خود ملا کے $50 بلین ہے. تو مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہمیں اس سے نقصان ہوا. اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو شاید ہم اپنے قرضے بھی ادا کر چکے ہوتے. 720,000 بچے جو ہیں
وہ میں نے وہ جو ہیں تعلیم سے محروم ہے، کیونکہ تقریباً 75 سے 80% بچے خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اسکولوں میں جاتے ہی نہیں اس خوف سے کہ اسکول نہ تباہ ہو جائیں. 3500 اسکولز جو ہیں 3500 اسکول جو ہے وہ ساڑ دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے. تو اس قسم کے اعداد و شمار سن کے تو بندہ جو گھبرا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں یہ تو ایک بڑی ویزیبل سا ایک امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو انڈائریکٹ امپیکٹ ہے اکانومی کے اوپر انڈائریکٹ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، سوشل سائیکالوجی کے اوپر، لوگوں کی نفسیات کے اوپر ڈپریشن آ جاتی ہے بہت زیادہ، اور فیئر ہوتا ہے. اور اوپر سے اگر بے روزگاری بھی ہو، بجلی بھی نہ ہو، پھر مطلب کرپشن بھی ہو، پھر انکمپٹنس بھی ہو حکومت کی، اور سب چیزیں ساتھ شامل ہوں. اب آپ یہ دیکھیں نا ایکسپلوسو مکس. ایگزیکٹلی. اب یہ اتنے کلیئر اعداد و شمار ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں چیزیں. لیکن اس کے باوجود اب چونکہ ہم نوجوانوں سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ طالبان کوئی نہیں ہے، سب سازش آپ ہی ہو رہا ہے. ہاں، یہ امریکہ یا فلاں کروا رہا ہے، اور طالبان یا تو اچھے ہیں یا بعض کہیں گے ہاں ایک دھماکہ ہوا ہے نا تو ہم کہیں گے طالبان نے کیا کیونکہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس نوجوان بڑے پیشنیٹلی کہیں گے ہمیں کیسے پتا. اب جو چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے اور ہمارے کام میں وہ یہ ہے کہ ایک سینسٹیو ایشو لائک کسی کی جان لینا. جی ہمارے یہاں قتل و غارت ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے مذہب کے نام پہ بھی. سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا، جی شہید کیا گیا میری نظر میں، کیونکہ وہ حق پہ تھے. سلمان تاثیر کی شہادت کے، ان کے قتل کے حق میں بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی ڈاؤٹ نہیں کریں گے. فیس بک میں اتنے فینس تھے. جی اور ایک لمحہ بھی ڈاؤٹ نہیں کریں گے کہ مے بھی ہم غلط ہوں، مے بھی ہم کوئی مذہب کو دیکھ لیں، کیونکہ میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بلاسفیمی لا بھی دیکھا ہے، ساری دنیا کے ملکوں کا دیکھا ہے، اس پہ تھیولوجی کو بھی پڑھا ہے. ایسا کوئی قانون جو ہے نا وہ نہیں ہے دنیا میں جس طرح کا پاکستان میں ہے. وہ ایک لمحہ بھی اس پہ ڈاؤٹ نہیں کریں گے کہ شاید کوئی گنجائش ہے کسی کو معاف کرنے کی، قتل نہ کرنے کی، لیکن وہ اس پہ ضرور شک کریں گے کہ طالبان جو ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ جو ان کی ڈائریکشن ہے نا، انٹلیکچوئل ڈائریکشن، یہ بہت زیادہ مس گائیڈڈ ہے. جو فیکٹس ان کے سامنے وہ ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور جو بالکل آؤٹ آف سرفیس جا کے، آؤٹ آف دی وے جا کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اگر اچھا چلے میں تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ بھی تو پلے کرنا چاہیے نا. جی اب اس میں مسئلہ جو ہے نا وہ سارا گڑمڑ ہو گیا ہے، کنفیوژن کی ایک فضا پھیل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ obviously کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ طالبان ایگزسٹ نہیں کرتے. آفٹر آل ان کی حکومت تھی افغانستان میں 1996 سے لے کے یہ 2002 تک ان کی گورنمنٹ رہی ہے. آفٹر آل سو nobody can say کہ ایگزسٹ ان دا سینس کہ وہ طالبان جو ہیں انوالو نہیں ہے، انوالو نہیں. جی فیئر انف. طالبان جو ہے، اور دوسرا یہ ہے نا کہ طالبان بہت ساری چیزوں میں، پنجاب میں جو حملے ہیں، لاہور میں ہیں، دوسرے تیسرے شہروں میں ہیں، ان کے اندر انوالومنٹ کو ڈینائی کرا، اور وہ طالبان کو ایک ایکسکلوسیولی افغان فینومینن بالکل صحیح، بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ جو ہے نا وہ تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہو گیا اس وجہ سے کہ جو نیٹو کی آکوپیشن ہوئی آف افغانستان اینڈ سو آن، اور پھر کئی قسم کی چیزیں ہوئیں پاکستان کے اندر جو بڑی تشویشناک اور عجیب و غریب تھیں، جس میں جس طرح ایک وہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس آیا، اور بھی بڑی ساری اس طرح کی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں ایک دم سے کنٹروورسیز بنی، ٹو یوز دی سیم ورڈ اگین. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے، کچھ لوگوں میں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. کیا یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے. امریکہ کا اور آپ کے ملک کا جو معاہدہ تھا نیٹو سپلائی روٹ سے ریلیٹڈ، افغانستان کے اندر اسسٹنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ریٹن نہیں تھی. تو جب ایک چیز ریٹن ہی نہیں ہے، ایک چیز پبلک ہی نہیں ہے، تو امریکہ کی انوالومنٹ پاکستان میں کتنی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. انڈر دا ٹیبل تھی، جو کہ اور بھی زیادہ شک و شبہات. جی بالکل. تو یہ سچویشن ایسی تھی کہ اس میں کنفیوژن کریٹ ہونا نیچرل ہے، اور ابھی پارلیمنٹ نے اس کو اوپن کرنے کا کہا، وچ از اے گڈ اسٹیپ، جو کہ شروع میں کرنا چاہیے تھا، پہلے دن سے کرنا چاہیے تھا. سو یہ چیز تو ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان کے اندر بہت سارے فینومین ہیں جو ایکسکلوسیولی پاکستانی ہیں، جو آپ کی دھرتی کے ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، اور امریکہ نہ تو یہاں پہ سارا کچھ کروا رہا ہے اور نہ ہی سارا کچھ ٹھیک کرے گا. بالکل ٹھیک، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو لے گا، وہ تو اپنے، اور ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے مفادات دیکھے گا. تو ہمارے مفادات، یہ بات ویسے آپ نے جو کی ہے نا، یہ 16 آنے ہیں، ٹو یوز این اولڈ اردو ایکسپریشن، ٹھیک ہے نا، کہ ہم وہ تو اپنے مفادات کو دیکھیں گے. ظاہری بات ہے، کوئی ریاست ہے تو وہ اپنی کنسٹیچوئنسی کو آنسریبل ہے، وہ اپنے لوگوں کو آنسریبل ہے. ہم نے تو نہیں ووٹ دینا اوباما کو یا رومنی کو یا کسی اور کو، ٹھیک ہے نا. امریکن کنسٹیچوئنسی نے، پارلیمنٹ نے ان کو ہاؤس آف. تو تیمور مسئلہ یہ ہے نا کہ وی آر ناٹ
ناٹ پٹنگ اوور ہاؤس ان آرڈر. ہم اپنا گھر درست نہیں کر رہے ہیں, اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے ہیں. باہر کے مسئلے تو ہم امریکہ کو سیدھا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اپنا آپ سیدھا کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے کہ ہم اپنی طرف توجہ نہیں دیتے اور سارا توپوں کا رخ امریکہ کی طرف کر دیتے ہیں, جو کہ بہت غلط ایٹیچیوڈ اور نوجوانوں میں بہت زیادہ. اگین وہ اس میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی وجہ, ہمارے گھر میں جو مسائل ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں, میجورٹی انہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, یا ٹوٹلی ان کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں افغان جہاد کیسے شروع ہوا, ضیاء الحق. ٹھیک ہے, اب ضیاء الحق امریکہ کی دین یا امریکہ کی سپورٹ ہونا از ون تھنگ, لیکن وہ آپ کی فوج میں سے تھا, وہ آپ کی فوج ہی تھی. آپ کی ساری جمہوری حکومتوں کو جتنی بھی ڈکٹیٹرز آئے, امریکہ کی سپورٹ بعد میں آتی ہے. یہاں پہ ایون ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو سپورٹ کیا, کیا بات ہے. ایون بے نظیر کی گورنمنٹ جب تھی سپورٹ تو کیا, لیکن وہ تو دیکھنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل سپورٹ ہے, ڈپلومیٹک سپورٹ ہے, اس کی کئی ایکسپلینیشنز ہیں. ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرنا اٹس ناٹ لیجیٹیمیٹ, یو نو, اٹس ناٹ فیئر. ہاں, تو وہ امریکہ کے اپنے معیار کے مطابق ہی نہیں ہے, اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے اندر سے ڈکٹیٹرشپ اپنے معیار کے حوالے سے کئی اور معیار بنائے ہوئے ہیں جس میں سے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اس اینی وے, دے آر آنسریبل ٹو دیئر اون پیپل. تو وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں اب یہ حکومت ہے, اب ہم نے ان سے بات چیت تو کرنی ہے اپنے, تو وہ اس طرح وہ اس کو کانگریس میں پاس کروا لیتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہمارے اندر کے مسائل ہیں. ڈکٹیٹرشپس بہت حد تک آلموسٹ وہ آپ کے اندر کی سازش ہی تھی نا, آپ کی جی ایچ کیو سے سازش ہو یا کہیں اور سے ہو. ہمارے سیاستدان بھی اور عوام بھی کچھ حصہ جو ہے وہ کہتے رہے کہ فوجی حاکمیت ہونی چاہیے, اس کے حق میں رہیں, جو کہ وہی ہمارا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس پرسپشن کو بدلیں کہ اس سے کچھ نہیں بنا, ملک الٹا تباہی ہوا ہے. لوگ تو کہتے ہیں, یہاں پہ بڑی ڈبیٹ رہتی ہے کہ میں نے ایک پول پڑھا, بڑا انٹرسٹنگ, آپ نے بڑے کمپلیکیٹڈ موضوع آپ نے چھیڑ دیے. آپ کہتے تھے فلاسفی بڑی سادہ سی چیز ہے, اب اتنے مشکل مسئلے آپ نے چھیڑ دیے. میں نے ایک پول پڑھا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ تقریباً کم و بیش 1/3 جو ہے پاکستانی عوام وہ جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں, 1/3 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فوجی آمریت ہونی چاہیے, اور 1/3 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعہ لا نافذ کر دیا جائے. تو یہ رف بریک ڈاؤن ہے. اس کا مطلب ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی ایک تہائی حصہ جو ہے, تو اسی وجہ سے تو ہم آگے نہیں بڑھ رہے نا. دیکھیں ہماری نظر میں کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر کہیں کہ سوشلزم آنی چاہیے, میں کہوں کیپٹلزم آنا چاہیے, آپ کہیں کہ جی اس طرح کی بزنس ماڈل ہو, اس طرح کی اکنامک ماڈل ہو, میں اس طرح کا کہوں, لیجسلیشن کے اندر ڈبیٹ ہو, یہ جو سیکنڈری ڈبیٹس ہیں دے آر اوکے, قدرتی ہیں, نیچرل ہے. لیکن اس پہ بحث کرنا کہ جمہوریت ہونا یا نہ ہونا یہ آکسیمورون ہے, یہ اس کی سیلف کانٹراڈکٹری ہے. یعنی ہم ڈبیٹ یہ کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہو یا نہ ہو, جو کہ ڈبیٹ اٹ سیلف جمہوریت کا خاصہ ہے. سو اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈبیٹ کر رہے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو آپ پہلے ہی اپنی بات سے غلط ثابت ہو چکے ہیں, اور آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. دیٹس وائی یو آر ڈیبیٹنگ. تو ڈبیٹ از پریمسڈ آن ڈیموکریٹک ایگزیکٹلی ویلیوز. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اوور آل ملک کا کنسنسس جمہوریت کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ اندر کے جھگڑے سارے لگے رہیں اس پہ. اب یہاں روکنا پڑے گا, اگرچہ میں خود جمہوریت کا حمایتی ہوں, آپ جانتے ہی ہیں, اس لیے میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا ہی پڑتا ہے. مگر کیا ملا جمہوریت سے؟ دیکھیں میں خود گانے گاتا رہا سڑکوں پہ, لائرز موومنٹ, امید ہے سحر کی بات سنو, میں نے اس سے یہ کہا, سارا کچھ سلسلہ وغیرہ کیا, لال کا وغیرہ وغیرہ. تو مگر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی پھر کیا ملا, جمہوریت آپ نے کر لی, اتنا جمہوریت کی بات کرتے تھے, تو اب آگے جمہوریت, اب دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کا. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے, ایک سمپل سا جواب جو ہے, جو پالیٹیشینز بھی ریپیٹ کرتے ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ ان اینی وے ایڈوکیٹنگ دیم بائی سیئنگ کہ جمہوریت کو کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایون اے بروکن کلاک ٹیلز دا ٹائم کریکٹلی ٹوائس اے ڈے. تو سیاستدان بھی ہو تو کچھ نہ کچھ صحیح بات کبھی نہ کبھی شاید کری جائے. وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میری اب انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے, کیونکہ لوگ سیاستدانوں سے اتنا وہ پیرانوائڈ ہو چکے ہیں. ہاں, وہ کچھ نفرت بھی کرنے لگ پڑے, وچ از رانگ, وچ از ناٹ دی پراپر ایٹیچیوڈ. تو دیکھیں جمہوریت ٹائم لیتی ہے, اٹس اے پروسیس, ٹھیک ہے. اٹ ہیز ٹو گو لانگ وے. دنیا بھر میں امریکہ ایک اگر جمہوریت بنی ہے تو اسی کے اندر قتل و غارت, سول وار, بہت کچھ ہوا ہے. برطانیہ میں ایسے ہوا ہے, جو ترقی یافتہ بہترین مثالیں ہیں. عالمی جنگیں بھی ہوئی ہیں, کالونائزیشن بھی انہوں نے کی ہے, وچ از اگینسٹ ڈیموکریسی, وچ از اگینسٹ پرنسپلز آف ہیومن اکوالٹی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ایک ٹائم لگا ہے. تو اب ہم کالونائزیشن کے فیز سے آ چکے ہیں آگے, اب ہم ملک آزاد ہو چکے ہیں. تو پاکستان کا کمپیریزن اگر تھرڈ ورلڈ سے کرنا ہے تو انڈیا سے کر لیں, یا اس طرح کے کسی اور ملک سے, بنگلہ دیش سے کر لیں. تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ مسائل جو ہیں وہ صدیوں کے ہیں. پھر یہ سوسائٹیز ہماری جو ہیں وہ یورپین سوسائٹیز سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کمپلیکس ہیں, بہت کمپلیکس, ملٹی نیشنل سوسائٹیز ہیں, ملٹی لنگوئل, ایتھنک,
سوسائٹیز ہیں اور ملٹی ریلیجیس سوسائٹیز ہیں. جی تو وہ وہی مسئلہ ہے نا کہ جب ہم ریلیجن ہیز بیکم اے بون آف کنٹینشن ان پاکستان. بحث لڑائی جو ہے نا اس کے گرد ہے کہ مذہب کیسے چلے گا, مذہب کا کیا رول کردار ہوگا ریاست. تو اس وجہ سے چونکہ مذہب کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو وہ جو پل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جمہوری اسپیس کے اوپر کنسنسس ہو جائے, اس کے اندر جو ہے پھر جو ہے وہ پالیسی لیول پہ بحثیں چلتی رہیں, چیزیں چلتی رہیں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگر مطلب جمہوریت کی کرنٹلی بات کرتے ہیں تو ڈیلیور تو ہوا ہے کچھ نہ کچھ اسٹرکچر لیول پہ, کانسٹیٹیوشنل لیول پہ, دو اٹس ناٹ سفیشینٹ. ادھر آپ کو ذرا 2 منٹ روکتے ہیں. Text in on 9191. السلام علیکم, دس از تیمور رحمان اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں رب نواز, جن سے ہم بڑی گوڑی گلا کر رہے ہیں, ان سے بڑی گہری باتیں شاتیں کر رہے ہیں ان سے. ابھی جمہوریت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی ہیز ڈیلیورڈ, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس میں وقت لگے گا. تو میں بھی اس میں ایک بات کہنا چاہتا تھا, بریک کا وقت آ گیا تھا اس میں مجھے رکنا پڑا. تو آئی وانٹ ٹو سورٹ آف پٹ اٹ بفور یو اینڈ یو ٹیل می واٹ یو تھنک. کہ اگر دیکھا جائے تو ساری جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا نا کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں سب میں جمہوریت ہے, اور جتنے بھی سب سے بیکورڈ کنٹریز ہیں جس طرح سینٹرل افریقن ریپبلکس وغیرہ جو ہیں, سینٹرل افریقن اسٹیٹس وغیرہ جو ہیں, ان میں آمریتیں ہیں. تو پھر یہ کوئی تکا تو نہیں ہے کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں. کوئی کوریلیشن, اتنی جب اسٹرانگ کوریلیشن ہے تو کازیشن بھی ضرور بڑی اسٹرانگ کازیشن ہے اس کی اسٹرانگ کازیشن پرائمریلی کالونائزیشن ہے. اچھا, کیونکہ کالونائزیشن ہے تو جو لوٹ مار کی اکنامک ٹرمز میں, پولیٹیکل ٹرمز میں, وہ ایک لمبی اسٹوری ہے. جب ڈی کالونائزیشن ہوئی تو ایک سب سے بڑا جو سمجھ لیں ریپ کیا گیا ان کنٹریز کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ ان کی ڈویژنز ٹھیک طرح نہیں کی گئی, جغرافیکل, پولیٹیکل, ایتھنک کانفلکٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. برِ صغیر کے بارے میں بالکل, افریقہ, پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوا. تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت سارے کانفلکٹس جو تھے وہ رہ گئے ان ساری خطوں میں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ فار دیئر اون بینیفٹس انہوں نے ریپریسو اور اتھارٹیرین رجیمز کو یوز کیا اگینسٹ کمیونزم, جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں, جی سوشلسٹ بلاک کے خلاف یوز کیا. یہ 2 فیکٹرز ہیں جو ان کی طرف سے. تو پھر ایک بات تو جاتی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ سارے مسئلے امریکہ کی جڑ پہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امریکہ از ناٹ ریسپانسبل. رائٹ, امریکہ از ہسٹوریکلی ریسپانسبل, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن فار واٹ, فار سپورٹنگ اتھارٹیرین گورنمنٹ, فار سپورٹنگ اتھارٹیرینزم, فار ایکسپلائٹنگ پاکستان. جی ایگزیکٹلی. اور وہ سارے جتنے لال جو ملیٹنٹس ہیں ان کی جڑیں رکھنے کے لیے یہاں پہ امریکہ اینڈ ویسٹ از ریسپانسبل. لیکن یہ ہے اب ادھر بھی کچھ ثبوت, یہ یہاں پہ بڑی اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہہ کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں یہ بظاہر ایسے لگتا نہیں ہے لیکن یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو کروا رہے امریکہ کروا رہے ہیں, کہہ کے گل کوئی مطلب ریمنڈ ڈیوس پڑھیا گیا, جو کروا رہے امریکہ کروا کے کہہ کے اگے چلے جان گے. وہ ایک سٹیپ آگے نہیں, آپ ہی ٹھیک کرن, یا امریکہ نو اسی تباہ کریں گے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہوئے گا. یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں. امریکہ از ناٹ, اس وقت تم اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ لگے. بالکل یہی مسئلہ ہے. تو وہ ذمہ داری نہیں لے رہے کہ, اور بہت حد تک جو ہونا تھا ہو چکا. اب اس کے اوپر ایک اکیڈیمک اور ہسٹوریکل ڈسکورس تو ہم بہت زیادہ کریں اور ان کو بلیم بھی کریں, لیکن ہماری پالیٹکس اس پہ بیس نہیں ہونی چاہیے. ہماری سیاست جو ہے فارورڈ لوکنگ دس وے کہ بھئی وی کانٹ لیٹ تھنگز ریسٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن ٹوڈے. میں اس کو اس سینس میں کہتا ہوں رب نواز کہ بھی مطلب گھر تو آپ کا اپنا ہے نا, جی رہنا تو آپ نے ہی, امریکنوں نے تو نہیں رہنا, اوباما نے تو نہیں رہنا, جارج بش نے تو نہیں پاکستان آ کے رہنا تو ہم نے ہے. تو پھر ہم نے اپنا گھر صاف کرنا نا. لیکن وہ گھر اس طرح صاف کر رہے ہیں نا کہ 85% تو یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں. باقی گھر اور طرح سے صاف ہو رہا ہے, لوگوں سے ہی صاف ہو رہا ہے. ہاں, تو یہ چیز انڈیکیٹ یہ نہیں کرتی, یہ تو اس سے انڈیکیشن تو یہ ملتی ہے کہ حکومت فیل ہے یا سوسائٹی یہ ہے وہ ہے, یہ تو کلیئر ہے, ہر کسی کو پتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو امپورٹنٹ انڈیکیشن اس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اون نہیں کر رہا, کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا, کوئی رہنا نہیں چاہتا یہاں پہ, جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ میں کیا ایسی یہ طلب پیدا ہوئی, آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ مثال تو میں تو سچی بات بتاتا ہوں کہ میں تو سینسٹیو قسم کا آرٹسٹ قسم کا آدمی ہوں, تو کبھی کبھار میں تو ڈپریس ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو آپ پہ بھی کبھی کوئی ڈپریشن تو آتی ہوگی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا؟ جی ڈپریشن آتی ہے لیکن ٹائملی ہوتی ہے, چیزیں گزر جاتی ہیں. کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں اس سے, کیسے کہتے ہیں کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کچھ, یہاں تبدیلی آ سکتی ہے, تو ادھر بہتری آ سکتی ہے پاکستان؟ اور دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ
पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत कीनली देख रहे हूँ ना, ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे एग्री करें हर बात पे, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें जो है ना बड़े पैमाने पे बेहतर होती नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे आईनी सतह पे, क्योंकि देखें आप लेजिस्लेशन तो बहुत सारी अच्छी पास हुई, मगर लोग कहते हैं फायदा की नहीं। देखें फायदा इस सेंस में है कि लेजिस्लेशन होगी तो एक स्टैंडर्ड सेट होगा जिसके ऊपर इदारे बनेंगे, क्योंकि जमहूरियत अगर आप कहते हैं ना तो आप इदारों को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इदारे जो है ना इदारा जाती लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे चीजें स्ट्रेंथन हो रही हैं, तो कुछ तो आप मतलब सियासत को देखें तो आपको थोड़ी सी ना उम्मीद की रमक मिलती है। दूसरा आपको फिर इंडिविजुअल सोसाइटी में केसेस भी नजर आते हैं, एक्चुअली वो तो बहुत नजर आते हैं, हाँ वो बहुत नजर आते हैं। जिस तरह नसीम हमीद ने स्पोर्ट्स में तो बहुत ही हैं, नसीम हमीद ने जिस तरह रिकॉर्ड सेट किया, शर्मीन चुनोई ने जिस तरह ऑस्कर लिया, फिर वो एहसानुल हक ने जो टेनिस में किया, फिर वो पलवशा बशीर ने बैडमिंटन में किया। और उसमें जो बहुत ज्यादा चीज जो मुझे इनकरेज करती है वो औरतों का रोल। पाकिस्तान औरतों के लिए कोई इतनी अच्छी सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे मैंने पहले बात की डिनाइल वाली, लोग इससे डिनाई करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं इस वक्त कोई बहुत ज्यादा लेट नाइट नहीं हुई है। लाहौर के कितने एक एरियाज हैं जहाँ पे एक अकेली औरत सुकून से सिक्योरली गुजर सकती है? मेरे ख्याल है एक भी एरिया नहीं होगा, शायद एक दो रोड्स हों, शायद। काफी घबराहट का मतलब आई वुडंट वांट के माय वाइफ वुड गो अलोन जी दिस टाइम। तो ऐसे माहौल में हमारे यहाँ औरतों का रोल बहुत इनकरेजिंग है और हर फील्ड में इनकरेजिंग है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको मोटिवेट रखती हैं, जो इनकरेज करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव पोटेंशियल है और लोग पॉजिटिव तब्दीली कर लोगों में तो वाकई ये है, एक कुछ बिजली, कुछ करंट, कुछ डायनामिज्म है लोगों के अंदर कि वही मैं समझता हूँ किसी न किसी लेवल पे इस मुल्क को चलाता रहता है। ये बात तो बड़ी ठीक है। एक और मैं आपको बात कर दूं कि लोग ये तो बहुत कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन ये है वो है, अगर आप सोसाइटी को कंपेयर करें हमारे पॉलिटिशियंस के साथ, तो नेचुरली इट इज सपोज टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ट्रू, ठीक है ना, और ऐसे है। और आपको अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस करप्ट, नाअहल और घटिया भी मिलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस मिलेंगे जो किसी भी बैन अवी में के पॉलिटिशियंस हैं। आई एग्री। और कुछ आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी बड़ी स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस हैं, कई जेलें कटी, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कमिटमेंट है, और वो फ्री एंड फेयर है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है। तो ऐसे लोग, हमें ये देखना होगा कि एक पोटेंशियल है। तो असल बात यह है कि हम किस तरह पॉजिटिवली प्रेशराइज करें हुकूमत को, या पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने। आपने को इसमें को फिगर आउट किया कि आप किस तरह पॉलिटिकली, जिसको आप कह रहे हैं प्रेशराइज करें या लॉबी करें या कन्विंस करें, आपके पास भी कोई है हथियार, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ आपने कुछ बनाया है? बिल्कुल। पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं एक खुदी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ खुदी को कर बुलंद इतना जी, इकबाल से पहले जी इकबाल से है, लेकिन खुदी के हमारे पैगाम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो इट्स नॉट एसेंशियली कि हम इकबाल की फिक्र के कोई नुमाइंदा तंजीम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदी की फिक्र भी जो है वो इकबाल से पहले की है, मौलाना रूम, और इसमें और भी बहुत सारे। ठीक है, इकबाल खुद भी तो कई एक लंबे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। आप तो खैर फलसफा पढ़े हुए हैं, तो आप तो बेहतर जानते होंगे मुझसे। सही नहीं, बिल्कुल आपसे नहीं, आप तो पढ़ा रहे हैं, आप डेफिनेटली मुझसे बेहतर जानते हैं इस मामले में। मैं तो आरजी हूँ, आपको पता ही है। जी। तो खुद ही हमारा एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें हम नौजवानों को एंगेज करते हैं, क्योंकि आपको पता है 65% के करीब यहाँ की पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 30 ईयर्स से कम उनकी एज है, जो कि नौजवान हम कह सकते हैं। सही बात है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। 30 से कम नहीं हो सकते। मजाक कर रहा हूँ। तो आई एम अंडर 30 बाय हार्ट, ठीक है ना। बिल्कुल दिल जवान होना चाहिए, उम्र की रखे। बिल्कुल सही बात। अब आपने मुझे खुश कर दिया। अच्छा सॉरी रब नवाज, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और आपने जो तंजीम का जिक्र किया, और मैं तो चाहिए रहा हूँ कि तंजीम के एतबार से आप ये हमें बताएं कि भाई हाउ इज इट दैट यू डू नॉट लूज होप, कि ये दैट इज द सेंट्रल थिंग, क्योंकि आई थिंक मैन कैन लिव विदाउट एनीथिंग बट अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट होप। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट बैक। ठीक है, Text in on 9191. जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तैमूर रहमान, वी डूइंग अ स्पेशल रमजान ब्रॉडकास्ट टुडे, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक यंग यूथ एक्टिविस्ट, नौजवान रब नवाज। वेलकम टू द स्टूडियो रब नवाज। थैंक यू। तो हम ब्रेक से पहले बात ये कर रहे थे कि किस तरह तब्दीली, आप क्या कोशिश
آپ کی کوشش جو ہے, آپ کی جو اسٹرگل ہے, اس کے حوالے سے ہاؤ ڈو یو اسٹے آپٹمسٹک اینڈ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈو ٹو فکس دیس تھنگز؟ جی, خودی کا میں نے ذکر کیا, ہماری آرگنائزیشن ہے, تو خودی کے تھرو ہم نوجوانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ میں نے ہمیشہ سے دیکھتا تھا, سوچتا تھا, جو ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ بہت سارا پوٹینشیل ہے, بہت سارا پیشن ہے, تو اس کو رستہ نہیں مل رہا, صحیح, اس کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا, پلیٹ فارم نہیں ملتا, بہت ینگ لوگ, جی, اور ایک آدھ ادارے کو موقع نہیں مل رہا, ایک آدھ ادارے کو چھوڑ کے جہاں پہ بہت سارے ہر طرح کے مواقع ملتے ہیں, ایلیٹ انسٹیٹیوشنز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. اس کے علاوہ بہت سارے اداروں میں لوگوں کو کوئی موقع نہیں ملتا, تو ہم خود ہی کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے بڑے کی ایشوز کے اوپر ڈیبیٹس, ڈسکشنز کرواتے ہیں, ہم ورک شاپس کرتے ہیں جس میں ہم انٹلیکچوئل کلیئرٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈسکشن کے تھرو اسے ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کنسنسس بہت ہی ہاٹ ایشوز کے اوپر. اور اس کے علاوہ ہم خود ہی کے تھرو ہی تھیٹر کا ہی کام کرتے ہیں جس میں نوجوانوں کو ہم انگیج کرتے ہیں, جس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, زبردست, ان کی آرٹسٹک سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ بہت سارے تھیمز کو بہت بہتر وے میں کنوے کرتے ہیں, اس سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں, مختلف ہمارے جو آفیسز ہیں, جو ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں اکراس پاکستان, اور ایک ہمارا اوپن ہاؤس کا ایک سیشن ہے جس میں ہم فورٹ نائٹلی ایک ہفتہ چھوڑ کے دوسرے ہفتے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں, اور سم ٹائمز ہم تھوڑی سختی بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہی آئے جس نے کچھ بولنا ہے, کچھ سنانا ہے, کچھ پڑھنا ہے, تو اس سے نوجوان انکریج ہوتے ہیں. بالکل صحیح, وہ لکھنا چاہتے ہیں, وہ شاعری کرنا چاہتے ہیں, گانا گانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کوئی سنے تو صحیح ان کو سیریسلی, صحیح ہے, تو وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کریٹیسزم کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کے کریٹو ایک ماحول بنتا ہے, اس سے ان کو روزگار تو نہیں ملتا لیکن کم از کم وہ ان کو نا ایک تو فرسٹریشن کی کم ہو جاتی ہے, اسکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, کانفیڈینس آ جاتا ہے, ایک لائف کی طرف ان کا آؤٹ لک بدل جاتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. نو آئی تھنک دیٹس ویری پازیٹیو. انفیکٹ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بنیادی طور پہ تو ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں, جی بالکل, کہ آپ یہ اسکلز اور کانفیڈنس اور پیپل اسکلز ڈیولپ کریں. مثال طور پہ میں تو پروفیشنل لائف میں ہوں, تو ہم اکثر یہ پروفیشنل لائف میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے جو ایک بندہ جو پک کرتا ہے فرام دیئر اسکولنگ, وہ انٹرپرسنل اسکل ہے. ہاؤ یو ورک ود اے ٹیم, ہاؤ یو ورک ود پیپل, اور اس انٹرپرسنل اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے کانفیڈینس چاہیے, ایک بول چال کرنے کا طریقہ چاہیے, ایک ٹیم ورک ڈیولپ کرنے کا طریقہ چاہیے. تو آئی تھنک آئی ریئلی اپریشیٹ, اور ایک کریٹیوٹی بھی چاہیے نیچرلی. سو آئی تھنک دس از اے ونڈرفل ایکٹیویٹی. جی اینڈ الاؤ می ٹو ایڈ, جو ایک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے, فرنٹ ہے ہمارے کام کا, وہ ایک میگزین ہے لالٹین. اور آپ دیکھیں آج آپ لالٹین سے جو ہے وہ روشنی چراغ جلا رہے ہیں, کیونکہ میں بچپن میں مجھے یاد ہے میں بھی کئی دفعہ لالٹین پہ پڑھا ہوں خود, اور ہم سے پچھلی جنریشن تو ساری لالٹینس پہ پڑھی ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سمبل ہے. کچھ نہیں بھی پڑھی, نہیں بھی پڑھی, اور کچھ اب بھی پڑھ رہی ہے انفارچونیٹلی. تو لالٹین ہمارا میگزین ہے. آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں آپ جائیں, آپ کو یا تو فیشن میگزین نظر آئیں گے جس میں نوجوان انٹرسٹ لے رہے ہوں گے, یا آپ کو بالکل پیور پولیٹیکل جو ہے نا ڈرائی قسم کی چیزیں نظر آئیں گی, بورنگ قسم کی, یا آپ کو کچھ نظریاتی رائٹسٹ قسم کے جو نظریاتی ہیں, جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے ہیں, ان کی چیزیں نظر آئیں گی, اور نظر آئیں گی جو بہت ہی خطرناک مواد ہے. اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی ایسی نوجوانوں کی آواز نظر نہیں آئے گی ان رائٹنگ آن پیپر جس پہ وہ لکھ سکیں, جس سے ان کو گائیڈنس مل سکے, جن کا ایک پلیٹ فارم ہو. تو لالٹین کے نام سے ہمارا ایک میگزین ہے, اور اس سے دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف نوجوان لکھیں. اچھا ایک میں پھر آپ کو پتا ہے جی انٹرویور کا کام ہی ہے تنگ کرنا دوسرے کو. وہ اگر آپ کو ایک بندہ آ کے آپ کو یہ کہے, پوچھے آپ سے سوال یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ابھی ہم نے بات کی 42,000 بندہ مر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں, جینا نہیں, مرنا بھی مشکل, جو بھی. تو یہ سب کچھ میں آپ نے چلو ایک میگزین سٹارٹ کر لیا, آپ نے 4-5 کانفرنسز کر دیں, مگر از دس انف؟ اٹ از ناٹ ایٹ آل انف. یہ بالکل ہماری لمیٹیشن ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن اب دیکھیں جو امپیکٹ ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم نے 4-5 کانفرنسز کی ہیں جن کی کوریج BBC سے لے کے آپ کے انگلش نیوز پیپرز نے کی ہے, پھر ان کو کئی لوگوں نے پڑھا بھی ہے, جو 200-300 لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے, پھر وہ انہوں نے آگے کئی لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے, تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک نیٹ ورک پھیلتا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں فیس بک پہ ہمارے 61,000 سے زیادہ فینز ہیں, کیا بات ہے, جو کہ کافی بہتر ہینڈسم نمبر ہے. سو اس طرح جو ہے نا آؤٹ ریچ, اور چونکہ ہمارے اور بھی کئی طریقے ہیں کام کرنے کے, اب پورے پاکستان میں ہم جا چکے ہیں, 25 کے قریب یونیورسٹیز میں اور کالجز میں بھی, اس سے زیادہ کالجز ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ
पूरा पाकिस्तान तो कवर करना शायद मुमकिन नहीं, वो तो बहुत 180 मिलियन लोगों का मुल्क तो फिर, लेकिन ये है कि एक स्ट्रांग किस्म की आवाज जो है वो जो सुनी जाए नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। हम चाहते हैं कि वो आवाज डेवलप हो, ठीक है, और लोग देखें कि ये भी एक सोच है जो हमें नजर आती है नौजवानों में। और किसी भी बड़े काम को कहीं से तो शुरू करना ही है। जी बिल्कुल, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ये तो नहीं कि अब आप ये सोचेंगे जी क्योंकि मुकम्मल नहीं हुआ इसलिए मैं पहला कदम नहीं उठाऊं। हाँ, और ये अक्सर एटीट्यूड है नौजवानों के, ये तो सबसे ज्यादा एटीट्यूड। हाँ, कि जो भी काम शुरू करना है उसका देखना है कि उसका फायदा क्या है, एंड क्या है। हाँ, तो ये बिल्कुल एक, और वो उससे फिर एक लेजीनेस सी भी है, लेजीनेस, एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है, या एक कह लें आपके अनविलिंगनेस है टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड इमोशनल एनर्जी इनटू समथिंग बिकॉज यू थिंक कि भाई जो आउटकम है वो इतना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होना, मेरी जिंदगी में इनकलाब नहीं आना, तो इस वजह से ना आए। मैं कहता हूँ ना आए, या आप कहते हैं कि भाई मैं ये छोटा काम नहीं करना चाहता क्योंकि इससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ जाएगी, तो छोटे काम से छोटी तब्दीली तो आ जाएगी ना। अब आप बड़ी तब्दीली की खातिर जो है छोटी तब्दीली भी ना करें, और हर बंदा ये सोचे तो कोई तब्दीली नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसे वो इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एज वेल, हर कतरा कतरा ही दरिया बनता है, कतरा दरिया है ना जी। हाँ, तो मेरा ख्याल है ये आपने एक अच्छा काम किया। एक छोटा सा गाना ना सुन लें प्लीज। मैं भी सोच रहा था काफी देर से यार तुम गप्पे लगाई जा रहे हो, गाना सुनने नहीं दे रहे, बड़े बदजौक किस्म के इंसान। आप ये डेविल्स एडवोकेट बने, मैं तो सुन रहा था बस आपके सवाल। चलो, एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है अल्लाहू, खुदा के लिए एक फिल्म थी। जी बड़ी मुझे बहुत अच्छी फिल्म है यार, मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, आपको भी पसंद है? बिल्कुल जी। क्या हूँ, आपको क्यों पसंद आई? देखें, वो उन इश्यूज को टच कर रही है जो हम फेस कर रहे हैं, और बहुत ही कन्विंसिंग वे में और बड़े स्ट्रॉन्ग प्लॉट के साथ उन्होंने वो स्टोरी कन्वे की, और अच्छी एक्टिंग है, अच्छी प्रोडक्शन। पाकिस्तान में अच्छी फिल्म देखने को मिली, इससे अच्छी बात और क्या, इससे बड़ी बात और क्या। अगर तो पाकिस्तान का म्यार बहुत ज्यादा होता तो शायद ये आम सी फिल्म होती, लेकिन पाकिस्तान के म्यार में तो इट वाज सच अ गुड थिंग, इट वाज अ ग्रेट। बिल्कुल, इंडिया में भी बड़ी कामयाब, इंटरनेशनली भी बड़ी कामयाब। इंडिया में मैं गया था और वहां पे लोग कह रहे थे, मुझे पूछते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कैसी है, तो मेरे आगे से नेगेटिव कमेंट्स उनके हैरान रह जाते, कहते नहीं हमने खुदा के लिए देखी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अच्छा, तो वो एक फिल्म देख के उनकी परसेप्शन बदल गई इंडस्ट्री। और यही वो पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें देख के हमें भी हिम्मत अपनानी चाहिए, समझना चाहिए कि नॉट एवरीथिंग इज नेगेटिव, और तब्दीली भी आ सकती है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर तब्दीली आ सकती है तो और भी चीजों में आ सकती है। बिल्कुल ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तैमूर रहमान हियर ऑन FM 91, और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं रब नवाज, हु इज एन एक्टिविस्ट, ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट, समाजी काम भी करते हैं, यूथ के हवाले से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर अमन पैदा हो, समाज के अंदर रवादारी पैदा हो। तो हम बात कर रहे थे कि भाई डिप्रेशन से किस तरह बचा जा सकता है, अपनी ह्यूमैनिटी को किस तरह रिजरेक्ट किया जा सकता है, और होपलेसनेस से जो सबसे बड़ी बीमारी है, और मैं समझता हूँ सबसे डिबिलिटेटिंग बीमारी, क्योंकि जब इंसान जो है वो उम्मीद के बगैर हो जाए तो फिर तो वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। तो अगर उम्मीद रहे तो वो जेरे खंजर भी कलमा सुना सकता है हंसते से। बिल्कुल है ना जी। तो कैसे आप कैसे जो है वो उम्मीद जिंदा रखते हैं और अपनी ह्यूमैनिटी को इस इनह्यूमेन सराउंडिंग के अंदर जो है वो उजागर रखते हैं? देखें, आप इस माशरे में देखेंगे कि जो बंदा जितना ज्यादा वेला इनएक्टिव होगा, उतना ज्यादा वो ब्लेम गेम में होगा, उतना ज्यादा वो जो है ना गालियां दे रहा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मनफी सोच। तो जब आप इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, जब आप एक स्टेप लेते हैं तो आपके अंदर एक होप ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो वही हम पहले जो बात कर रहे थे कि एवरी ग्रेट गोल, एवरी ग्रेट अचीवमेंट स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो जब आप काम शुरू करते हैं ना, तो असल में ये भी साइकोलॉजिकली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप जब आप गोल सेटिंग करते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल मोबिलाइजर हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपके सामने एक छोटा सा गोल होता है कि आज मैंने ये करना है, कल मैंने एक हफ्ते में वो करना है। ठीक है। तो वो छोटे छोटे कामों को कंप्लीट करने से आपके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है कि मैंने कुछ किया है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो वो चाहे आप फॉर द टाइम बीइंग भूल भी जाएं कि मैंने जो है इतनी बड़ी तब्दीली लानी है, दुनिया हमने तब्दील नहीं की अभी, बिल्कुल, मगर जो काम हमने अपने सामने तय किया है उसको हमने फतह किया, उसको किया है, और उसके अंदर आपके अंदर एक नफ्सियाती तौर पे कॉन्फिडेंस आता है। क्या बात कि मेरे अंदर कुछ है। शायद हमारे पूरे समाज में भी एक ये प्रॉब्लम आ चुका है, एक एज अ सिविलाइजेशन एंड एज एन इंटेलेक्चुअल कल्चर, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स कि हम ये कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की रब नवाज, कि वो जो कॉन्फिडेंस हमने अपने अंदर पैदा करना है वो महज
پروپیگنڈا کے ذریعے نہیں پیدا ہو سکتا کہ بھی پاکستانی آر گریٹ وغیرہ وغیرہ. تقریروں سے نہیں, تقریریں آپ کرتے رہیں کہ ہم تو بڑے زبردست ہیں, ہم تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں, ہم تو بڑے ایسے لوگ ہیں, ہم تو بڑے برائٹ لوگ ہیں, بڑے ڈائنامک لوگ ہیں, جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے کانفیڈنس پیدا ہو, مگر عمل سے اپنے لیے گول سیٹ کر کے اس کو حاصل کرنے سے جو کانفیڈنس ہے. اور یہ جو اپنی تعریفیں اور تنقید برداشت نہ کرنا. آپ نے کہا نا نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں, اور بات بیچ میں رہ گئی تھی. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیگیٹو بات ان کے سامنے لے آئیں, چاہے آپ کی انٹینشن ٹوٹلی یہ ہو کہ اس کو ہم ٹھیک کریں, تو وہ ان کو لگے گا کہ یہ پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہمارے ایک والنٹیئر ہیں, ہمارے دوست ہیں, صابر عارف ان کا نام ہے, اینڈ ہی از فرام سلمز, جھگیوں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بندے نے, میں نے کہا آپ شاید کہہ رہے ہیں لمز, سلمز. اچھا سلمز, ٹھیک ہے. وہ ملتے جلتے نام ہے نا, کیا کریں, ویسے نہیں ملتے جلتے مگر نام ملتے جلتے. ایسی انٹرسٹنگ بات ہے. تو وہ اس بندے نے کوڑا اکٹھا کرنے سے لے کے شاپر اکٹھے کرنے سے لے کے اس نے ہر کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ بندہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کی بڑی ایڈوانس قسم کی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اپنی محنت کے بلبوتے پہ. بعد میں جب خود تھوڑا سا پڑھ گیا پھر ٹیوشنیں پڑھا کے, اور نہ صرف خود پڑھ رہا ہے بلکہ اپنے بھائی بہنوں کو پڑھا رہا ہے اور اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. بہت ہی زبردست. تو یہ ایک بڑی زبردست ایگزامپل. اب اس کے اوپر ایک چینل نے, ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ کی, اور رپورٹ کا سینٹر یہ تھا کہ آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جھگیوں والے, ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کس طرح ہوتی ہے. تو وہ بتا رہا تھا کہ جی میں جس یونیورسٹی کالج میں جاتا ہوں تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے, ناٹ آلویز, بعض اوقات لوگوں کو جب پتا چلتا ہے کہ میں جھگی سے ہوں تو وہ میرے ساتھ ان کا بہیویئر بدل جاتا ہے. ہمیں بچپن میں کہتا ہے اسکول میں جو ٹاٹوں پہ بٹھاتے تھے دوسروں کو جو ہے وہ ڈیسکوں پہ بٹھاتے تھے, اس طرح کی وہ ایگزامپل دیتا رہا. ٹھیک ہے. اب وہ ویڈیو ہم ایک انسپائریشن کے طور پہ دکھاتے ہیں مختلف نئے لوگوں کو اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر کہ دیکھیں اس بندے نے کس طرح سیلف میڈ آدمی ہے. بیچ میں اس نے یہ باتیں بھی کی, تو ایک بندے نے کہا کہ جی یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا, حالانکہ وہ بندہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے. اور میں نے کہا کہ یار یہ لاہور میں ہمارے ساتھ ہے بٹ ہی واز اسٹل ناٹ ایکسپٹنگ. سو یہ جو ڈینائل کا ایٹیچیوڈ ہے, نیگیٹیوٹی کو ایکسپٹ نہ کرنا, اس سے ہمارے اندر جو بیماری جنم لیتی ہے. جو آپ نے کہا کہ ہم اپنی تعریفیں آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ نارسزم کہہ سکتے ہیں, نرگسیت. اور اس کے پیچھے ایک گریک مائتھولوجی ہے پوری کا پھول جو ہے. ہاں جی. تو وہ کوئی شہزادے نے اپنا عکس دیکھ لیا پانی میں, تو اسے اتنا خوبصورت اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑا کہ وہ وہاں سے ہلا ہی نہیں. پھر تو ہم جب اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, اپنی نیگیٹیوٹیز کو چھپاتے ہیں, تو ہم بھی نہیں ہل سکتے. تو یہ نرگسیت کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا بیسیکلی, جس کو یہ ایک لیک آف سیلف کانفیڈنس سے بھی پیدا ہوتا ہے. مثال طور پر جو بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس پہ اگر آپ تنقید کریں, وہ کہتے ہیں ہاں, وہ سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس کو ٹھیک کر لوں. جو پہلے ہی گھبرایا ہوا ہو کہ میں بڑا ہی بیکار آدمی ہوں, اس پہ آپ تھوڑی سی بھی تنقید کریں وہ بڑا اس کو چپتی ہے وہ بات. جی. اس کی وجہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں تنقید کا جو ہے وہ رویہ نہیں ہے, یا ہمارے خود تنقیدی کا نہیں ہے. ویسے تو ہم تنقید بڑی کرتے پھرتے ہیں دوسروں پہ. ہاں, خود تنقیدی ایگزیکٹلی. اور تنقید اپنے سے ہائر اتھارٹیز پہ. آپ اپنے اسکولز کو لیں, آپ اپنی فیملی میں لیں, والدین کی عزت احترام اپنی جگہ, لیکن بچے کے اندر کانفیڈینس, کریٹیکل تھنکنگ نہیں آ پاتی, کانفیڈینس نہیں آ پاتا, کیونکہ بچے کو مارا پیٹا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے, چپ کرایا جاتا ہے. اسکول میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو ایسے ایٹیچیوڈ کے اندر پھر کانفیڈینس وہ لوز کر دیتے ہیں. تو پھر وہ بڑے خواب انہوں نے کیا دیکھنے, وہ ان کو اپنے اندر اعتماد نہیں ہے, تو آگے اپنے سے باہر وہ اعتماد کہاں پہ کسی چیز پہ وہ لے کے آئیں ٹو ڈو سم تھنگ. ٹف باتیں آپ کر رہے ہیں, ذرا ایک چھوٹی سی بریک لیں. ٹھیک ہے پلیز. آپ نے بڑی ریڈیو 1 FM 91 نیڈو ون پلس 1 سے 3 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بہترین دودھ ہے. اس میں ہے پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس کا ڈبل ایکشن, جو بچوں کو پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ رہیں ہیپی, ہیلتھی اور پروٹیکٹڈ. بچے کی حفاظت آپ کی فطرت, اور نیڈو ون پلس کی بھی. ایک سر اوپر چاہیے, مگر سر سے پہلے چائے چاہیے. لپٹن, مائی سپ آف انسپریشن. چندا ماما دور کے بولے سرلیک ضرور دے, نیا سرلیک آیا ہے, اس میں دہی ملایا ہے, مننے کو کھلایا ہے, بڑا ہی مزہ آیا ہے. سرلیک کی وہی غذائیت اور تحفظ اب دہی کی اضافی خوبیوں کے ساتھ, ننھے پیٹ کی بڑی غذا.
Apply now to CAP Youth Education Fellowship Program, a unique initiative by the Citizens Archive of Pakistan, where dedicated individuals will be trained to become high qualified teachers of some of our nation's most underserved children for Karachi and Lahore. Change your life and change the classrooms by sending in your CV at jobs@cap@gmail.com. A public service message. Keep check of car's radiator level in extreme hot weather conditions while traveling. Radio 1 FM 91 FM 91. Text in on 9191. जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तैमूर रहमान और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक यंग यूथ नौजवान एक्टिविस्ट रब नवाज, जो कि अमन के हवाले से, रवादारी के हवाले से काम करते हैं पूरे पंजाब के अंदर, मेरे ख्याल शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही आप घूमते फिरते रहते हैं। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खुदी, जिसका मकसद ये है कि नौजवानों को कॉन्फिडेंस मिले। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आप करवाते हैं और आप थिएटर भी उनसे करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाते हैं। काफी नोबल काम करते हैं, जबरदस्त। तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिमिज्म की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। एक सोसाइटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक सोसाइटी में एक उम्मीद होती है, और जिस सोसाइटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म होता है वो सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर लेता है। और जिनमें नहीं होता है, एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है, बल्कि सेल्फ एस्टीम असल में होता नहीं है, एक एरोगेंस होती है जिसके पीछे कुछ है ही नहीं। तो फिर वो तनकीद भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि तनकीद के नतीजे में जो असलियत है वो सामने आ जाती है और फिर वो बर्दाश्त नहीं की। मगर उसका पेनफुल बड़ा एक अक्स ये है कि फिर आप अपने आप को बेहतर भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, क्या ख्याल है इसके बारे में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो एक विशेष साइकिल बन जाता है। जी 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 बिल्कुल। आप असल में ना जब अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब उनको पहचानेंगे नहीं, तो आप उनको ठीक किस तरह करेंगे? ठीक है। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा बड़े एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। सही। पाकिस्तान अक्सर लाइमलाइट में आता है विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज, विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान इशू और इस तरह की बहुत सारी चीजें। और चूंकि हमारी एक कॉमन थिंकिंग में वही, चूंकि क्रिटिसिज्म अपने आप को हम सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि जो बात दूसरे मुल्क से आ रही है वो ठीक भी हो सकती है। ठीक है। तो हम यही समझते हैं कि कोई साजिश है। ठीक है। तो वो उसको साजिश समझते हुए हम अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल से हमने आंखें बंद की हुई हैं। वो एक कोटेशन है बड़ी खूबसूरत किसी की, कि एक सोसाइटी या सिविलाइजेशन को जज करने का पैमाना ये है, क्राइटेरिया ये है कि वो अपने वीक को किस तरह ट्रीट करती है, कि वहां पे कमजोरों को किस तरह ट्रीट किया जाता है, मजलूम को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अब हमारे एक बड़ा मुगालता है कि जब फोरियर ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, दैट द स्टैंडर्ड ऑफ अ सिविलाइजेशन इज हाउ इट ट्रीट्स वुमेन। सो अब होता यह है कि जब माइनॉरिटीज की बात करते हैं ना, तो लोगों के ज़हन में यही आता है कि क्रिश्चियन और वो अहमदीज और दो चार और हिंदूज ग्रुप्स हैं बस, और इनका सारा मसला है। हालांकि ये बहुत गहरा और बड़ा अहम मसला है। अच्छा। क्योंकि मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी कुछ भी नहीं है। मेजॉरिटी एक फार्स है, एक झूठ है। क्योंकि आप देखें कि हर जगह हर इकोनॉमिक सेंस में मुख्तलिफ सेगमेंटेशन हुई है। फिर औरतें आपकी वैसे तो मेजॉरिटी में है, यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात, औरतें मेजॉरिटी में हैं, लेकिन औरतें वीक हैं, माइनॉरिटी में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन, जो जिस चीज को हम मेजॉरिटी कहते हैं, इट इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज नथिंग अदर देन अ कंग्लोमरेशन ऑफ अदर माइनॉरिटीज। बट ये डिबेट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं इसकी बेसिस पे जो है ना, वो पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंडरमाइन करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि उसकी एक अपनी एक रैशनल है, उसकी अपनी एक वजह है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का इशू क्यों जरूरी है और माइनॉरिटीज से मुराद क्या है। औरतें चूंकि लेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास लेस अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो वीक और माइनॉरिटी बन जाती हैं टेक्निकली। ठीक है। मजदूर तबका आपका गरीब, आपका किसान, आपकी मुख्तलिफ मजदूर, बहुत सारी परतें हैं उनकी, वो सारे। और उसके बाद फिर आपकी पॉलिटिकली डिफरेंट डिसेंट जो है, सियासी तौर पे डिफरेंट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले, जिनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कंडेम किया जाता है, एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियंस जितने हैं। हाँ, तो इस तरह ये बना के आपकी मुल्क की बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन जाती है। तो जब आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का, उनको रिस्पेक्ट करने का एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, तो आप बेसिकली मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरह में माइनॉरिटी में ही फाल कर रहा होता है। यार ये तुमने बड़ी वैसे मजेदार बात की है। ये तुमने फिलॉसफी में पढ़ी थी? पता नहीं कहाँ पढ़ी है, खुद बनाई है ये? बस पढ़ लिख के कुछ सोच के समझ में आ गई। वेरी गुड आर्ग्यूमेंट।
And it's a very strong argument. Yes, it is. We are all in one sense or another minorities. And that's why it's so important for us to protect minorities. Yes. اور اسی سے ہم ہیومینٹی سیکھیں گے. بالکل صحیح ہے. اور مطلب پھر وہ ایک مگر وہ ایک سینگ تھی بڑی مزیدار قسم کی کہ فرسٹ دے کیم فار دا کمیونسٹ. جی تو میں نہیں کھڑا ہوا کیونکہ میں تو کمیونسٹ تھا. وہ نیو ملر نام ہے ان کا. جی. تو دین دے کیم فار دا جپسیز, میں نہیں کھڑا ہوا کیونکہ میں جپسی نہیں تھا. دین دے کیم فار دا جوز, میں نہیں کھڑا ہوا کیونکہ میں جو نہیں تھا. دین دے کیم فار می اینڈ دیر واز نوبڈی لیفٹ ٹو اسٹینڈ اپ فار می. بالکل. تو یہی اب خطرہ ہے کہ ہم جو ہے اکیلے نہ رہ جائیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم جو ہے فرنج پہ کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹرائبل ایجنسی میں دھماکہ ہو گیا, ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. لاہور میں کچھ ہوتا ہے تو ہم بہت ہی تھرتھلی مچ جاتی ہے پورے ملک میں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں زیادہ اپنی جو ہیومینٹی کا اسکیل ہے وہ براڈ کرنا ہوگا. وہ ہمیں تمام قسم سیگمنٹس پہ تمام لوگوں پہ اپلائی گئے ہو. شکریہ. بڑی مزیدار بات کی. جی. انسانیت کا پیمانہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ بڑھانا ہوگا. اپنے یو ہیو ٹو کنسیڈر ایوری پارٹ آف یور فیملی. جی. اور ایک اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ دو باتیں میں کروں گا جو میرے نظر میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ ہمیں اپنے درمیان جو سملیرٹیز ہیں ان کے اوپر ایمفسس کرنا ہوگا, نہ کہ ڈفرینسز, کامنالٹیز. نہیں, مگر میں یہ تو میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. جہاں آپ کامنالٹیز کو اپریشیٹ کریں وہاں یہ بھی اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈائیورسٹی میں بھی خوبصورتی اور جی اپریسیشن. وین آئی سے کامنالٹیز, میں ڈائیورسٹی کو یا جو رنگا رنگی ہے, جو متنوع قسم کا معاشرہ ہے, میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا, اس کے خلاف نہیں بات کر رہا. اچھا, اس کے دیکھیں آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو آپ کو ساتھ ہی یہ نظر آئے گا کہ مختلف کلچرز میں مثال کے طور پہ آپ کے اندر مختلف قومیں ہیں. یہ حقیقت ہے. پہلی بات تو اس کو ہم تسلیم کر لیں کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے. پاکستان ایک نیشن اسٹیٹ ہے. اس کے سٹیزن, پاکستان ایک اسٹیٹ ہے جس میں کئی نیشنز, ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے. جی. لینگویج گروپس, ریلیجنز وغیرہ وغیرہ, ریسز ایگزسٹ. تو جو پھر ان کو اکٹھا کیسے رکھنا ہے, کیونکہ اکٹھے تو ہم ہیں. تو اب پرابلم یہ نہیں ہے کہ ڈائیورسٹی ہے یا ڈفرینس ہے, اب اکٹھا کیسے رہیں. تو وہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ایک کامن اسپیس مل جاتی ہیں, کامن ویلیوز مل جاتی ہیں, بہت ساری مارل ویلیوز. دونوں سائڈز آپ سیلیبریٹ کریں, کامنالٹی اینڈ ڈائیورسٹی. سیلیبریٹ. اب یہ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ جب ہم فار ایگزامپل ہم آئی ایز این ایکٹیوسٹ, میں کسی کو اپروچ کرتا ہوں, کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتا ہوں, کوئی بات کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر کوشچن شروع ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کون ہیں, کدھر سے, آپ تو اس طرح کے ہیں, ہم اس طرح کے ہیں. اور یہ صرف میرے ساتھ ایٹیچیوڈ نہیں ہے, یہ ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے لوگ بڑے الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں. شک کی نگاہ سے بھی بڑا دیکھتے ہیں, اس کا ایجنڈا کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے, کوئی یہودی تو نہیں گھسا ہوا. جی. اور ایک دوسرے کے اوپر جو اب غدار ایک دوسرے کو قرار دینے کا بڑی جلدی ٹرینڈ چل پڑا ہے. تو یہ ان سب باتوں کو سامنے رکھنے ہوئے, یہ فیس بک اینڈ ٹویٹر سے زیادہ خراب نہیں ہو گیا. ہاں, بہت مجھے تو لگتا ہے ٹویٹر نے ستیہ ناش کر دیا. کیونکہ آپ کو پتا تو چلنا نہیں کس نے کیا کیا ہے. آپ بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں, آپ گالیاں دیں کسی کو, ایسے ہوتا ہے, دھمکیاں بھی دیتے ہیں لوگ. آپ ایسے ہی بور ہو رہے ہیں, آپ کہیں 10-15 گالیاں دے کے لڑائی شروع کر لیتے ہیں, شکر لگے گا. ہوتا ہے ایسے. تو کامنالٹیز پہ آنا چاہیے, کامنالٹیز پہ ایمفسائز کریں گے تو یو ول بریڈ ہیومینٹی. اور تیسرا پوائنٹ جو میری نظر میں بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ, جس طرح بات پہلے بھی ہوئی ہے, زینوفوبک, نفرت ہے دوسرے سے, دوسرے کلچر سے, دوسرے ممالک سے. It wasn't always like that. It wasn't. It was never like that. It's become more like that. جی. سب کانٹیننٹ کا کلچر تو ہے ہی ایک ایملگمیشن ہے جی, پوری دنیا سے. اس میں افغان بھی ہیں, اس میں ترک بھی ہیں, اس میں عرب بھی ہیں, اس میں گورے بھی ہیں, اس میں اپنے مقامی بھی ہیں. یہ اس کا ایک انگلش بھی آئے, گریکس بھی آئے. ہاں. تو اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے باقی ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تمام کلچرز میں ہیومینٹی ہے, تمام سوسائٹیز میں ہیومینٹی ہے. وہاں پہ ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں لوگوں نے. اب ہم بڑے برے حالات سے گزر رہے ہیں, لیکن دنیا اس سے بھی برے حالات سے گزری ہے. کیا بات, دنیا جنگوں سے گزری ہے, اس سے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز آئے ہیں. تو ہمیں وہ سٹوریز دیکھنی ہوں گی, ہمیں وہ کیس اسٹڈیز دیکھنی ہوں گی کہ کس طرح دے سروائیوڈ, کس طرح ان کی انسانیت قائم رہی, کس طرح انہوں نے جو ہے وہ امید نہیں چھوڑی. تو دوسرے کلچر سے سیکھنا یہ میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ. ادھر ایک پاز لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ریڈیو 1 FM 91. Text in on 9.
جی السلام علیکم، دس از تیمور رحمان اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایک یوتھ ایکٹیوسٹ جن کا نام ہے رب نواز، جو کہ امن کے حوالے سے کام کرتے ہیں، رواداری کے حوالے سے کام کرتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، نوجوانوں کو موبلائز کرتے ہیں، نوجوانوں کو جو ہے وہ تخلیقی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل کرتے ہیں جہاں پہ ان کے انٹلیکچوئل فیکلٹیز جو ہیں وہ اسٹیمولیٹ ہوں اور وہ نئی چیزیں سیکھیں اور سب سے بڑھ کے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور اس کانفیڈنس کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ سکیں. مگر آج جو ہم بات کر رہے ہیں رب نواز، آپ نے تو فلسفی میں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، اگرچہ آپ اس کو ویری ہمبلی کامن سینس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایک بات کی تھی جو مجھے بڑی پسند آئی، وہ یہ تھی کہ انسانیت جو ہے، پوری انسانیت، اس میں ایک کامن ہیومینٹی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کامن ہیومینٹی سے انسان سیکھ سکتا ہے، کیونکہ جو برا وقت ہم پہ اس وقت آیا ہوا ہے تو اس سے بہت برا وقت بھی ہم پہ بھی آیا ہوا ہے اور لوگوں پہ بھی آیا ہے اور کچھ لوگوں پہ آج بھی ہے. جی ٹھیک ہے جی، کچھ قوموں پہ، کچھ خطوں میں وغیرہ وغیرہ جنگیں چل رہی ہیں وغیرہ. عراق میں جس طرح ان دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو کتنا مطلب خون خرابہ رہا ہے، افغانستان کے اندر اینڈ سو آن. تو آپ نے کہا کہ ان کی اسٹرگلز اور ان کی ہیومینٹی سے سیکھنا چاہیے. مجھے یہ بات اس لیے بھی بڑی پسند آئی کہ میں یہ دیکھتا ہوں جب سویلائزیشن کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہیومن سویلائزیشن ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو ہم یہ نظر آتے ہیں کہ جو گولڈن پیریڈ جن کو ہم گولڈن پیریڈ تصور کرتے ہیں کسی بھی سویلائزیشن کے، جس طرح ہارون الرشید اور مامون الرشید کا ایک دور تھا، بہت اسلام کا گولڈن پیریڈ، مسلمانوں کا، عربز کا گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے، مغل یہاں پہ جو یا مغل ایک پیریڈ بالکل اکبر کا دور سمجھا جاتا ہے، یا کردوبا کی جو خلافت تھی اس کا ایک بڑا لمبا پیریڈ گیا، پھر اپنا انلائٹنمنٹ کا ایک پیریڈ تھا، رینیسانس کا ایک پیریڈ تھا اینڈ سو آن، اور کئی اور پیریڈز ہیں. چائنا میں اس وقت ایک بڑا سمجھا جاتا ہے ان دا لاسٹ ہاف سینچری از اے گولڈن پیریڈ ان چائناز ہسٹری. تو ایک چیز جو میں اس میں کامن دیکھتا ہوں ان سب گولڈن پیریڈز میں، وہ یہ ہے کہ ان دیز پیریڈز ان سوسائٹیز نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل انفلوئنسز کے حوالے سے کھول دیا. دے وینٹ آؤٹ اینڈ لرنڈ فرام ایوری بڈی دیٹ ایگزسٹڈ ایٹ دیٹ. ایگزیکٹلی جس طرح اسلامک ہسٹری میں دیکھتا ہوں کہ ہارون الرشید نے یہ کہا کہ بھئی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کی میں ٹرانسلیشن کروں گا اور ان کی ویٹ جو ہے وہ سونے میں آپ کو دے دوں گا. جی کوئی بھی بندہ یہاں سے گزر ہے میرے کنگڈم میں سے تو اسے کتاب پکڑ لو اور وہ ٹرانسلیٹ کر کے تو لٹریچر آف دا ورلڈ واز ٹرانسلیٹڈ. تو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ینگ پیپل ان پاکستان. ویری امپورٹنٹ. دیکھیے اس میں ہمارا ایک انیشیٹو ہے بھی. اچھا. ہم نے 2 کانفرنسز کروائی انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس اینڈ فیسٹیول کے نام سے 2010 اور 2011 میں. ٹھیک ہے. جس میں کوئی 12-14 ملکوں سے لوگ آئے. اچھا. انفارچونیٹلی اب دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ لوگ اول تو آنا نہیں چاہتے پاکستان میں، گھبرا گئے، ڈر گئے، امیج ایسا ہے، کچھ میڈیا کا، کچھ حقیقت میں بہت بڑے مسئلے ہیں تو وہ آنا نہیں چاہتے. اگر کوئی آنا چاہتا ہے اور ویزے کے بھی مسئلے ہیں، امریکیوں کے لیے ویزا لینا زیادہ مشکل ہے پاکستانیوں کے لیے امریکہ کا ویزا لینے کی نسبت. قسم سے سیریسلی یار تو بڑا خوش کیا آپ نے. چلو کسی چیز میں تو ہم نے ان کو بھی تکلیف دی. مذاق. تو وہ پھر بہت سارے اچھے لوگ نہیں آ پاتے جو ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ آفیشلز کو تو ویسے ہی ویزا کا کوئی پرابلم نہیں نا، عام لوگوں کو ویزا کا پرابلم، ایون ڈپلومیٹس کو بھی ہے. آپ کو پتا ہے یورپی یونین کا ٹیررزم ایڈوائزر جو تھا وہ جو پاکستان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، نیکٹا نام کی ہماری ایک تنظیم بنی تھی جو چل بھی نہیں سکی صحیح طرح، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، سرکاری ادارہ بنا تھا، اس کے ساتھ بھی کر رہا تھا، اس کو ویزا نہیں دیا، اس کا ویزا ایکسپائر ہوا، وہ گیا، اس کو نیا ویزا نہیں دیا. اس طرح کے اور بھی کیسز ہیں. تو اب اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا اتنے ملکوں سے. مقصد یہی تھا. نوجوان تھے، وہ بھی نوجوان تھے اور تقریباً 300 کے قریب. اور کون سے ملکوں سے؟ اب اس میں زیادہ تر جو تھے وہ مڈل ایسٹ اور افریقہ. ویری نائس. جی جی. اور یہ فار ایسٹ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ. مسلم کنٹری سے؟ جی مسلم کنٹری سے بھی تھے، نان مسلم سے بھی تھے. دونوں تھے مکس. ہاں دونوں قسم کے تھے. یہ ضروری ہے کیونکہ ہم جب تک غیر مسلم کو ملیں گے نہیں ہمارے بہت سارے باعث دور نہیں ہوں گے، تعصبات دور نہیں ہوں گے، ان کے باعث دور نہیں ہوں گے. اور ایگزیکٹلی یہی ہمارا مقصد تھا کہ یہ دونوں کلچرز آپس میں ملیں اور دیکھیں کہ پاکستانی اتنے خونخوار وہ نہیں ہیں اس طرح کے جتنے دکھائے جاتے ہیں، اور نہ باہر والے جو ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں اس طرح کے. وہ بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا پاکستان ہے کہاں پہ، تو جب آ کے دیکھتے ہیں جو تھوڑا بہت امیج پتا چلا ہوتا ہے وہ ان کا ایک دم بدلتا ہے. صحیح ہے. تو ایک بڑا پازیٹیو امیج وہ لے کے جاتے ہیں، پازیٹیو میسج لے کے جاتے ہیں. تو دوسرے کلچرز کی طرف اوپن ہونا، ان سے سیکھنا، انٹریکٹ کرنا، یہ ہمارے کام کا ایک بڑا امپورٹنٹ فوکس ہے اور یہ بہت ضروری ہے. ایک اور چیز میں رب نواز یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس، ہماری جنریشن کے پاس ایک ایسا ٹول
اب آ چکا ہے جو کہ تاریخ میں ہی کبھی نہیں تھا. اتنا بڑا وہ ٹول میں اس کو سمجھتا ہوں, اوزار سمجھتا ہوں, اور وہ ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ انسٹنٹینیسلی آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی تقریباً مفت کنیکٹ کرتے تھے. ایک دفعہ آپ کے پاس کنیکشن آ جائے تو اس کے بعد آپ انڈیا میں کسی سے بات کریں, آپ نیپال میں بات کریں, آپ امریکہ میں بات کریں, آپ ناروے میں کریں, آپ ساؤتھ افریقہ میں کریں, آپ جہاں مرضی کریں. بالکل. ہاں جی. اور تو دس از سم تھنگ دیٹ کین چینج پیپلز تھنکنگ اینڈ کریٹ این انٹرنیشنل کلچر, اور is it doing the opposite? What do you think? I think by and large it has been positive. اچھا. At both scales. Political scale پہ ہم نے اس کا امپیکٹ تو دیکھا ریسنٹلی عرب سپرنگ میں, عرب ریولوشنز میں. ٹھیک ہے, عرب ریولوشن اس وجہ سے نہیں آئی, لیکن ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. بالکل. اور بھی بہت سارے ریپریسو رجیمز میں لائرز موومنٹ انٹرنیٹ پہ بڑا رول تھا. میں ہمارا بینڈ تو لانچ ہی نہ ہوتا اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا. اور بھی بہت سارے بینڈ اور بھی بہت سارے گانے جو آج بڑے پاپولر ہوئے ہیں, وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. صحیح. تو ایک تو پولیٹیکل فرنٹ پہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے. پرسنل فرنٹ پہ دیکھیں پاکستان میں اسپیس نہیں ہے. آپ دو بندے جو ہیں فار ایگزامپل میل اینڈ فیمیل جو ہیں, اور جو بہانہ لے کے ہمارے بہت سارے ملیٹنٹ تو نہیں میں کہوں گا ایکسٹریمسٹ دوست, ٹھیک ہے, جو اب شاید یہ بھی ایک ٹیبو ٹرم ہو گیا ایکسٹریمسٹ, لیکن اب ان کا رویہ دیکھیں کہ اگر کنٹروورشل ہو گئی ٹرم. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا کھڑے ہیں اور وہ اس بات کو بہانہ سمجھتے ہیں ان کو جا کے ڈسٹرب کرنے کا, ان کو مار پیٹ کرنے کا. ایسا ہوتا ہے. ان کی ویسے دیکھیں نا, ان کا اٹس نان آف دیئر بزنس. اٹس نان آف دیئر بزنس. یہ وہ اخلاقی طور پہ صحیح ہے غلط ہے, وہ مذہبی طور پہ صحیح ہے غلط ہے, اگر آخرت ہے, اگر ان کی ڈے آف ججمنٹ ہے تو آپ آج کیوں تو آج کیوں جج ان کو کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس اختیار کیا ہے جج کرنے کا؟ اصل بات تو سب سے بڑی شاید یہ کہ آپ کے پاس اختیار کیا ہے. تو پرسنل لیول پہ بھی اسپیسز انٹرنیٹ نے کریٹ کیے ہیں, جس سے لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت حد تک جو سوسائٹی میں اسپیس کم ہو رہی ہے, وہ ان کے ڈرائنگ روم میں یا کمرے میں بیٹھے ہوئے اسپیس ان کی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک کتھارسس کا ایک بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. سو اس طرح انٹرنیٹ نے نوجوان کو ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رستہ دیا ہے. مگر اوکے, ہاں, مس یوز کی طرف بھی آئے نا. آپ بھی شاید یہی کہنے والے تھے. یہ تو چلو پازیٹیو نیگیٹو کھٹے میٹھے پہلو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, مگر آپ کو کوئی نیگیٹو پہلو بھی نظر آتا ہے؟ نیگیٹو پہلو دیکھیں, ایک تو چونکہ آپ انٹرنیٹ پہ آپ کی آئیڈینٹی ایکسپوز ہونا ضروری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جس کے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹرولنگ. آپ ٹرولنگ کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تنگ کرتے ہیں, لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, آپ جو ہے دھمکیاں دیتے ہیں, اور یہ ٹرینڈ بہت کامن ہو گیا اسپیشلی پولیٹیکل ڈیبیٹس میں. اور معذرت کے ساتھ جو ہمارے انقلاب کے بہت سارے دعوے دار پیروکار ہیں, اور جو ہیں وہ ایک مین اسٹریم پارٹی سے, اور اس میں بندے بھی مین اسٹریم پارٹیز کے ہیں, پی ٹی آئی مین ٹو سے, اس کے بہت سارے دوست ہیں جو منع بھی کیا عمران خان نے, لیکن نہیں باز آتے وہ. تو وہ اور بھی باقی سارے گروپس میں سے پہلے سے کلچر یہ تھا, اب انہوں نے پی ٹی آئی کا لبادہ اڑ لیا ہے, مگر یہ کوئی ایک نہیں. دیکھیں اس میں ہوتا پتا کیا ہے, جب تک میں اپنے آپ کو انقلابی سمجھوں گا نا, تو میں سمجھوں گا کہ میرا سب ٹھیک ہے, میرا ورژن سب ٹھیک ہے. اور جب آپ کے اندر ایک فرسٹریشن بھی ہو, اینگر بھی ہو, اور آپ کو ایک تھوڑی سی اس طرح کی نا وداؤٹ گوئنگ تھرو مچ ٹربل, وداؤٹ ایکٹیولی انوالوگ ان اسٹڈیز, اسٹرگل نہیں کی, اور آپ نے خود جو ہے اپنے لیے رستہ متعین کرنے کی بھی اسٹرگل نہیں کی. آپ کو 4 نعرے ٹی وی سے ملے عمران خان کے, اور آپ نے انقلاب اس پورے کو امبریس کر لیا. تو جب آپ ایسے پروسیس سے ہو کہ انقلابی بنتے ہیں, تو پھر آپ بہت زیادہ سیلف رائچیسنس کا شکار ہوتے ہیں. کہ ہماری سوسائٹی میں سیلف رائچیسنس بھری پڑی, تو وہ سیلف رائچیسنس اور جو انقلاب کا خمار ہے نا, وہ ایک بڑا ایڈڈ فیکٹر ہے لوگوں کو جو ہے نا یہ لیجیٹیمیسی دینے میں کہ آئی ہیو رائٹ ٹو ابیوز پیپل, سم تھنگ لائک دیٹ. انٹرسٹنگ. تو یہ ایک نیگیٹو, ایک ابیوز بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, ابیوز کیونکہ اس میں یہ ہے نا شاید کہ آپ جب فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں تو آپ اس طرح نہیں بات کر سکتے, کیونکہ رواداری جو ہے وہ سوسائٹی نے آپ کو سکھا دی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہماری سوسائٹی نے بہت ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا, کیونکہ ہم نے ان کو بنانے میں اسٹرگل نہیں کی تھی, اور ہم نے تباہ کی. ہم نے اپنے ادارے بھی تباہ کیے, ریلوے سے پی آئی اے تک, کیونکہ ہم نے شاید بنائے نہیں تھے, ہمیں ملے تھے, ہم نے کہا چلو جان دو. بہت سارے ادارے ہم نے ایسے تباہ کیے, ہم نے اون نہیں کیا, اونرشپ کا کلچر نہیں ہے. تو اسی طرح انٹرنیٹ اونرشپ کا کلچر اتنا کم ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ یوزر تو بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن جب سینسرشپ کی بات ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں آمین ہونی چاہیے. دے ہیو نو سینس کہ اسے کتنا بڑا لاس ہونا ہے سوشل اسپیس کا, پولیٹیکل اسپیس کا, اکنامک ٹرمز میں بھی, اور یہ کتنا نقصان دہ, اور کتنا زیادہ یہ جو اتھارٹیرین گروپس ہیں, جو رجیم ہے, اگر آپ کا رجیم ریپریسو ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتنا زیادہ کھیل سکتی ہے چیز. یہ چیز طالبان اور ایکسٹریمسٹ گروپس کے ہاتھ میں بہت زیادہ یوز
یوز ہو سکتی ہے. سو سینسرشپ کے ایشو پہ کلیئر نہیں ہے. دے وانٹ کہ اس کو سینسر کر دو, فیس بک کو کر دو, فلاں کو کر دو, فلاں کو کر دو, جسٹ اپنی ایک پارٹی شو کرنے کے لیے, پرہیزگاری شو کرنے کے لیے. اور سم ٹائمز ویسے ہی کہ جو ہے نا یہ نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے. اب نوجوان نسل کو جب آپ نے اسپیس نہیں دینی, جب اس کو کسی جگہ بات کرنے کا موقع نہیں ملنا کسی سے, تو انٹرنیٹ پہ تو وہ جائے گا. آپ اس کے لیے اسپیس بڑھائیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو روکنے کے لیے ہیلدی اسپیس بڑھائیں تاکہ ان ہیلدی اسپیس خود ہی شرنک ہو جائے, ایگزیکٹلی. اور سینسرشپ ایشو پہ کلیئر ہوں, بیکاز انٹرنیٹ از این ایسٹ, اٹ از اے میڈیم لائک آل ادر میڈیمز, اینڈ اٹ از دا موسٹ ماڈرن اینڈ ایڈوانس میڈیم ان دا ورلڈ ٹوڈے. جی, دیٹ ہیز ٹو بی ریکگنائزڈ اینڈ انڈرسٹوڈ. اب فیس بک اکیلے بھی میرا خیال ہے کو 500 ملین بندہ چڑھا ہوا ہے یا کچھ. ہاں, بہت زیادہ. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم نے پہلے کانفرنسز کروائی تھی, اس میں فیس بک کی کازز کا ان کا ایک اپلیکیشن ہے, جس میں مختلف کازز بناتے ہیں, ان کو جوائن کرتے ہیں. اس کی ہیڈ ہے سوزن گارڈن, وہ ہم نے بلائی اپنی کانفرنس میں. یوٹیوب بہت پاپولر ہے, یوٹیوب کا گورنمنٹ اور پالیٹکس کا جو ان کا سیکشن ہے, اس کے ہیڈ کو ہم نے بلایا. کیا بات. گوگل کے پاکستان کے ہیڈ کو, اور ریکارڈنگ ہے, فیس بک پہ ہے. اچھا, فیس بک پہ تو خیر انفارمیشن ہے, یوٹیوب پہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے ان سب چیزوں کے حوالے سے, کہ یہ جو آپ نے مہمان بھی بلائے, تو کس طرح آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ جی, ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بڑا سمپل ہے, khudipakistan.com, KHUDI خودی PAKISTAN Pakistan.com. پاکستان کی اسپیلنگ تو میرے خیال لوگوں جی جی جی, میں نے کہا چلو کلیئرٹی ہو جائے. ہاں, کلیئرٹی ہو جائے. اور کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے اسپیلنگ الٹے سیدھے کرنے کا بڑا کلچر آیا ہوا ہے, لوگ جان کے بھی الٹے پلٹے کر دیتے ہیں, اسٹائل بنانے, اسٹائل بھی ہے. تو فیس بک پہ facebook.com/khudipakistan. ٹھیک ہے, ویری سمپل, اٹس ویری سمپل. آپ فیس بک پہ ویسے سرچ کر لیں خود ہی, چونکہ اتنے زیادہ فین ہے آپ کو مل جائے گا. بالکل صحیح. یوٹیوب چینل ہے, ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. بالکل ٹھیک. میں خود بھی ویب سائٹ پہ ہوں. ونڈرفل. ایوری ون از ویلکم ٹو کانٹیکٹ, جو بھی ایشوز ہیں اور جو بھی ہمارے کام ہے اس سے ریلیٹڈ. جاتے جاتے آخری آپ یوتھ کے لیے کوئی پیغام چھوڑتے چلے جائیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو کوئی اچھا پیغام کو, انسانیت کا پیغام کو دیتے چلے جائیں. اگر ایک پیغام آپ دے سکیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا ہوگا؟ ہاں, میرا خیال ہے مشکل سوال ہے, بہت مشکل. مجھے بھی ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اور میں بھی گھبرا جاتا ہوں کہ اب کیا کہوں. دیکھیں, ایک بات میرے ذہن میں جو فوری طور پہ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ دوسروں کو جج کرنے کا کام چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے جج کریں. ہمارے یہاں دوسروں کو جج کرنے کا اپنے دامن میں, جی جی جی, خود ہی کا فلسافیکل تھیم بھی یہی ہے. اچھا, سیلف اویئرنیس. ہاں, تو یہ ہے کہ دوسروں کو, اس میں دوسروں سے مراد جو ہے آپ کے دوست یار, آگے پیچھے امیڈیٹ کانٹیکٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں بڑے پیمانے پہ بھی مختلف گروپس بھی ہو سکتے ہیں, کہ آپ ہر ٹائم انگلیاں اٹھا رہے ہیں دوسروں پہ. صحیح ہے, آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے. اصل میں آپ اپنے یہ اس لیے انگلی اٹھا رہے ہیں دوسروں پہ شاید کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھائے اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ سامنے ہے, بالکل آپ کہیں رکھ دے. بالکل, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات اور کہنا الاؤ کریں گے؟ نہیں, چلے کوئی نہیں, کر لیں. اچھا, چھوٹی سی بات یہ ہے کہ نوجوان پڑھتے نہیں ہیں. میرا دوسرا میسج یہ ہے کہ وہ پڑھا کریں. اب ان سے آپ کسی ایشو پہ بات کر لیں, وہ ایسے لگے گا جیسے ان کو ہر بات پتہ ہے. ان کی ججمنٹ اتنی فکس قسم کی بنی ہوگی, لیکن جب پوچھ لو کہ اس کا سورس کیا ہے, کیسے پتا چلا, ان کو نہیں پتا ہوگا. سو یہ کہ کچھ اپنا ذہن کھول لیں اور پڑھیں, اور پھر چیزوں کو جج. کیا وجہ ہے اس کی, جو کلچر نہیں ہے, لٹریسی کا کلچر نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر, ایک تو دیکھیں ہمارے پیچھے بیک گراؤنڈ میں 2-3 دہائیوں پہلے ایک کلچر تو جس طرح ہمارا تباہ ہوا ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک, ایک تو اس کے بڑے اسٹرکچرل قسم کے کازز یہ ہیں. دوسرا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم از پرائمریلی ریسپانسبل. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں رٹا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہے. ٹیچرز جو ہیں وہ بس 4 کتابیں پڑھائیں, یاد کیا, پبلک اسکولنگ میں موسٹلی, اور زیادہ تر آپ کے پبلک اسکولنگ میں پڑھ رہے ہیں. ایون پرائیویٹ میں بھی اب ایسے ہی ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس کے اندر ویسے یا تو پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں. اور ایون آپ دیکھنا پرائیویٹ میں بھی بہت سیگمنٹیشن آ گئی ہے. پرائیویٹ کا بھی ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے وہ معیار کے حساب سے سرکاری کے لیول کا ہی ہے ہر لحاظ سے. ہاں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے نا, وہ اسٹوڈنٹ کے کریٹو اور کریٹیکل جو فیکلٹیز ہوتی ہیں, تنقیدی شعور ہوتا ہے, اس کو اجاگر نہیں کرتے, اور وہ اجاگر کتابیں پڑھ کے ہوتا ہے. آپ اس کو ٹاپک دیں جس پہ وہ ریسرچ کرے, اپنا پوائنٹ آف ویو بنائے. جب وہ کلچر نہیں ہوگا ایجوکیشن میں نا, تو بچے پھر جو ہے نا, جو ان کو بتایا جائے گا اس پہ بلیو کریں گے. نیوٹن سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا, آئزیک نیوٹن, جو سمجھا جاتا ہے کہ فزکس کے بانی, ایگزیکٹلی ماڈرن فزکس کے بانی, اور لاسٹ 1000 ایئرس کے ملینیم کے ون آف دا گریٹسٹ تھنکرز. کسی نے پوچھا کہ, کسی نے کہا کہ نیوٹن تو آپ نے تو کمال کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلانا کر دیا. تو
تو اس نے کہا کہ آئی ایم اے ڈوارف اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. ٹھیک ہے نا. تو وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ ایون اے ڈوارف ہو اسٹینڈز آن دا شولڈرز آف جائنٹس سیز فردر دین دا جائنٹ. تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں, جس کی آپ کتاب پڑھتے ہیں اس کے آپ موڈے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت خوب, بہت. اور پھر آپ اس سے بھی دور دیکھ سکتے ہیں. جو جس کی آپ نے کتاب پڑھی ہے اس کے تجربات سے آپ نے اس کی زندگی اس کا نچوڑ آپ نے نکال کے آپ نے سیکھ لیا ہے, اور پھر آپ اسے آگے بڑھ سکتے ہیں. You don't need to always reinvent the wheel. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی میں فلاسفر ہوں تو میں شروع سے لے کے آخر تک میں اپنی فلاسفی بناؤں گا بغیر کچھ پڑھے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو چیزیں پہلے سے ساری عمر ایک چیز پہ سوچتے رہے, کام کرتے ہیں, اور کل کو پتا چلے کہ یہ تو 1000 سال پہلے کی ہو چکی ہے. پہلے ہی ایرسٹوٹل نے آپ کو تو جو کچھ ہو چکا اسے ایک سٹیپ آگے لینا ہے, اور اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ہاں, اور آئی تھنک ایز اے سویلائزیشن بھی یہ کہنا ضروری ہے اپنے پاس کہ اس اسٹیج پہ پہلے تو ہم یہ ایکسیپٹ کریں, اکنالج کریں کہ ایز اے سویلائزیشن ہم اپنی ذہنی ترقی کے اعتبار سے یا کہہ لیں علم کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے زندگی کی دوڑ میں, دنیا کی دوڑ میں. تو سب سے پہلے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو دنیا کا علم ہے پہلے اس کو تو آپ ماسٹر کر لیں, پھر ہم نیا علم انوینٹ کر لیں گے. تو میرا خیال ہے آن دیٹ نوٹ وی شوڈ مے بی کال اٹ اے ڈے. It's been absolutely wonderful having you here on this show. بڑا مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ تیمور, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے بھی بہت مزہ آیا. Entirely my pleasure. And